नाज़रीन कराम, आज के इस प्रोग्राम में जो ख़ास तौर से हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, आज जो हमने उन्वान बाँधा है, अहले बैत पर होने वाले इतराज़ात के जवाबात। आज हम सवाल करेंगे, आज हम इतराज़ करेंगे, मगर किससे करेंगे? जनाब हाफ़िज़ वजाहत हुसैन अल हनफी से, जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए मगर मस्कत की सरज़मीन पर आप रहते हैं। हालाँकि आप जैसे हमारे वहाँ हिंदुस्तान में कल्चर है कि एक आलिम की अलग शनाख्त होती है, एक मुफ्ती होता है, एक फ़क़ीह होता है, एक मुहद्दिस होता है और फिर उस पहचान से वो जाना जाता है। मगर इन्होंने सबसे पहले दुनियावी तालीम हासिल की, सिविल इंजीनियर बने, गोल्ड मेडलिस्ट हुए और उसके अलावा बहुत तालीम हासिल की और मस्कत में आप जॉब भी कर रहे हैं। और आपके वालिद बुजुर्गवार, क्योंकि आप इल्मी घराने से आपका ताल्लुक है, आपने पीर जमात अली शाह के शागिर्दों में से महमूद अली शाह, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनसे आपने इल्म हदीस हासिल किया और खुद जो जिनको हमने बुलाया है हाफिज वजाहत हुसैन हनफी साहब, इन्होंने खास तौर से अस्माउर रिजाल पर और हदीस पाक पर, उसके रावियात पर, मतन पर बहुत स्टडी की है। आज इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में उनको बुलाया है। हम आज के इस प्रोग्राम में जनाब हाफिज वजाहत अल हुसैन अल हनफी का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह, मुझे हैरत इस बात की हुई, हम नाज़रीन भी ये देखिए, आप एक आइडियल होंगे कि इल्म जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मदरसों से शुरू किया जाए उसके बाद ही हासिल किया जा सकता है। मगर आपने एक जो कि सिविल इंजीनियर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उसके अलावा भी और दुनियावी तालीम हासिल की, हाफिज कुरान भी हुए और अस्माउल रिजाल पर आपने काफ़ी यानी मालूमात और ज़ख़ीरा इकट्ठा किया। मुहद्दिसीन पर जिरह और तादील के एतबार से आपको काफ़ी मालूमात है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि आपने हदीस का सेमा डायरेक्ट मस्कत में कुछ मुहद्दिसीन से किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो माशाल्लाह, ये आप रोल मॉडल हैं हमारे उन नौजवानों के लिए जो सिर्फ दुनियावी उलूम पर ही इक्तिफा करके वो सोचते हैं कि दीनी उलूम ये तो मौलवियों का काम है, ये तो आलिमों का काम है, हमें उससे क्या गरज है। आपका हमारे इंटरनेशनल सुन्नी चैनल पे इस्तकबाल है, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम मशकूर ममनून हैं। बहुत शुक्रिया सैयदी। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कैसे जज्बा पैदा हुआ, ये कैसे इल्म हदीस की तरफ आपका रुझान हुआ, ये कैसे अस्मा और रिजाल ही की तरफ आपका रुझान हुआ? आप फ़िक़्ह भी हासिल कर सकते थे, आप और भी दीगर उलूम हैं, जी, मगर इस जानिब आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, मैं बड़ा ओपनली आपको मैं बताता हूँ कि 2010 से पहले तक मैं अपनी लाइफ को कहता हूँ ये मेरी डार्क एजेस थी। और आप जब डार्क एजेस से गुजरते हो तो अब उसके बाद इंसान सुकून ढूंढ रहा होता है कि जिंदगी में कहीं उसको सुकून मिले, पीस ऑफ माइंड कहीं से उसको मिल सके। तो वो तलाश करते हुए मैं एक दिन एक हदीस की किताब पर आ गया। शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की वो किताब है अल मिनहाजुस सबी मिनल हदीस नबवी। उसमें बड़ी खूबसूरत अहादीस का वो मजमुआ है। बस वो मैंने चंद अहादीस को मैंने पढ़ा और ऐसा लगा कि जो सुकून जो मैं तलाश कर रहा था वो मुझे मिल गया है, वो यहीं मिलेगा। तो शुरू में तो सिर्फ दिल का सुकून हासिल करने के लिए ही बस हदीस का मुतालिया किया, उससे ऊपर कोई मकसद था ही नहीं सिरे से। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, अल्लाह पाक ने मजीद बरकतें डाली और वो जो हदीस पाक है ना, दरअल्लाहु इम्राअन सामिअ मिन्ना हदीसन, उसका असर नजर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसके बाद थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है हमारी तरफ से और आवाज जी हम सबसे पहले अपनी गुफ्तगू सवालात से ही शुरू करते हैं और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अहले बैते इज़ाम हमने हर दौर में देखा है कि वो मजलूम रहे। यहाँ तक कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत उनको राबजी तक कहा गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, करबला तो छोड़ दीजिए, मैं करबला की बात करता हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद से लेकर अइम्मे अतहार का दौर रहा, उसके बाद से लेकर आज के दौर तक हम
جہاں بھی اہل بیت نبی کے خاندان اور نبی کی ضروریات کو دیکھتے ہیں، وہ مظلومیت ہی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے دفاع ہی میں زندگی گزارتے ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور ہم لوگوں کو بحیثیت امت اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہم لوگوں نے کیا ظلم کر دیا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اس طرح سے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. آپ کے وصال مبارک کے فوراً بعد سے لے کر آج کے زمانے تک یہ چل رہا ہے. اس امت کو سر جوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے. یہی وہ ایک چیز تھی جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میں تمہیں ڈراتا ہوں ان سے متعلق. لیکن ہم لوگ اسی غلطی میں پڑ گئے. اور جب اس کے تاریخی پس منظر کی طرف اگر جائیں نا تو دیکھیں دشمنی دو قسم کی ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. یا تو آپ کسی سے دین کی وجہ سے دشمنی کریں گے یا پھر خاندانی دشمنی ہو. عرب میں اس کے علاوہ کوئی الگ دشمنی مجھے سمجھ نہیں آئی کوئی ہوگی. اور تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی ہے نا، اس کی دین سے زیادہ وجہ خاندانی نظر آتی کہ وہ جو امیہ اور جو ہاشم کے زمانے سے جو چیز شروع ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پھر فضیلت بخشی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو، اور پھر جو دوسرا خاندان تھا وہ اس کو برداشت نہیں کر پایا. اور تاریخ میں دیکھیں کہ جہاں جہاں پر بھی اس کو ایک تھوڑا سا بھی موقع ملا ہے اس نے وہ کام کر دیا ہے. تو ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ پھر حسد میں آ جاتے ہیں کہ نبوت بھی اس خاندان کے اندر آ گئی اور علی جیسے شاندار لوگ بھی اس خاندان میں پیدا ہو گئے. تو اب وہ صرف ابتدا میں دیکھ لیجئے جن لوگوں نے کھل کے مخالفت کی تھی اسلام کی، وہ لوگ کون تھے. ان کے اندر بھی جو ہے وہ دین سے زیادہ جو خاندانی انات تھی وہ زیادہ نظر آتی ہے. پھر مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں وہ اس کے پیچھے بھی یہی جو محرکات ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں کہ یہ خاندانی وجوہات تھیں. تو پھر بعد میں جب بنو امیہ کا دور آیا تو اس میں بھی بنو امیہ ہے، اور بنو امیہ اٹس ویل نون، یہ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تھے اور کیا کیا سب و شتم چلتے تھے. پھر بعد میں بنو عباس آئے تو انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا. تو وہی کیا کہتے ہیں کہ 200-300 سال ایک ایسا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ بس وہی امت میں ٹرانسفر ہو گیا. اب اس بیماری سے نکل نہیں پا رہے ہم لوگ، چاہتے ہوئے بھی نکل نہیں پا رہے. تو یہ وجوہات نظر آتی ہیں کہ کیوں ہر دور کے اندر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. یہ مسئلہ نظر نہیں آتا تو ہے. اگر آپ بنو امیہ کی بات کریں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خلافت عباسیہ جو گزری ہے جی تو اس میں بھی تو بہت سے اہل بیت کے سر قلم کیے گئے، بہت سے اہل بیت جی کو جی زہر دیا گیا، ائمہ اہل بیت کو زہر دیا گیا، جی زندہ دیواروں میں ان کو چنوا دیا گیا. تو وہاں تو بنو امیہ نہیں تھے، 90 سال حکومت کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا. جی 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 وہ خاندانی حسد باقی تھا کیونکہ بنو عباس آ گئی تھی. اور بنو عباس کو جیسے کہ ویل نون ہے کہ جو بنو فاطمہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت پرابلم تھی اور وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتے تھے پنجتن پاک کو. تو یہ وجہ بنی ہے اصل اس کے پیچھے. یہ سیاسی وجوہات زیادہ ہیں، اور وہیں سے جو سیاسی وجوہات ہوتی ہیں، جو سیاسی محرکات ہوتے ہیں، وہ لازمی طور پر اپنے دور کے مزاج کے اوپر، چاہے وہ علمی مزاج ہو یا فکری مزاج ہو، اس کے اوپر لازمی اثر انداز ہوتے ہیں. اور علم و جرح و تعدیل کے اندر یہ چیز بڑی واضح ہے کہ ان چیز کا واضح اثر نظر آتا ہے ہم لوگوں کو. یہ سیاسی اثرات کی وجہ سے یہ جو ہے نا عوام کے اندر ذہنیت بنا دی گئی ہے کہ کوئی آج علی کا نام لیتا ہے علیہ السلام تو اس کو جو ہے نا شیعہ رافضی کہہ کے اس کو سائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل یہی معاملات نظر آتے ہیں اس کے پیچھے، صرف سیاسی محرکات ہیں، اقتدار کے پیچھے لوگ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنو امیہ کا خاندانی اختلاف تھا اور جو بنو عباس کا اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا. وہ سیاسی اور خاندانی یہ دونوں تھا، تو دونوں چیز اس آج میں کے شمار دور تھی. میں کون سا اختلاف؟ آج کے دور میں اختلاف، اب یہ بڑی مزے کی چیز ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اب دیکھیں کیونکہ جو ہماری اوائل کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں وہ زیادہ تر اسی دور میں لکھی گئی ہیں، بنو عباس کے دور. تو ان کتابوں نے ہماری ذہنیت کو فارم کیا ہے، تو وہ ذہنیت آج کے زمانے تک چلتی آ رہی ہے ہمارے پاس. یہ وہ اسی کی باقیات ہیں جن سے آج تک ہم جی نکل نہیں پائے. جس طرح ملوکیت سے نہیں نکل پائے آج تک ملوکیت سے نکل نہیں پائے، اسی طرح اس سوچ سے بھی نکل نہیں پائے. تو یہ اس کے پیچھے محرکات نظر آتے ہیں. تو یعنی جو کتابیں لکھی گئی پچھلے دور میں ان کتابوں کی وجہ سے آج کے دور میں سادات اہل بیت اعظام سے اختلاف چلا آ رہا ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے، اس بہت بڑی. کم سے کم میں علم اسماء و رجال کے حوالے سے اگر اس کے انڈر رہتے ہوئے بات کروں تو میں انشاءاللہ میں اس کے اوپر بے شمار دلائل بھی موجود ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے جو علم اسماء و رجال ہے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے اوپر ناسبیت کی چھاپ نظر آتی ہے، بڑی واضح طور پر ناسبیت کی چھاپ نظر آتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ کرام میں سے کوئی ناسبی تھا، ہم کہتے ہیں وہ انفلوئنس تھے ان سے، ان کے اندر یہ معاملات پائے جاتے تھے.
تو بس ہم لوگ کیونکہ بعد میں انہی کی کتابوں کو پڑھنے والے لوگ ہیں، انہی کے آئیڈیاز سے انفلوئنس ہونے والے لوگ ہیں، اور ایک جمود پسندی تو ویسے ہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ عقل استعمال کرنی نہیں، اور تقلید جو ہے نا وہ اندھا دھند کرتی چلی آنی ہے، جس نے کیا کہہ دیا کیا نہیں کہا، اس کے قول کو پرکھنا نہیں ہے، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اس کو عقیدے کا حصہ بھی بنا دینا ہے، تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ خاندان نبوت کے فضائل پر مبنی، یعنی چاہے وہ اہل بیت کی شان میں ہو، مولا علی کی شان میں ہو، ائمہ اطہار کے فضائل پر کوئی حدیث ہو، تو ہماری اس دور کے علماء اسے جلدی قبول نہیں کرتے، کہہ دیتے جی ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، اس کا راوی ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے۔ لیکن جب علماء کے فضائل پر ہوتی ہے، جب ان کے من مطابق لوگوں کی فضیلتوں پر ہوتی ہے، تو اس میں انہیں کوئی نقص اور خامی نظر نہیں آتی۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور اب مجھے اجازت دیں کہ اس کے اوپر میں کافی تفصیل بالکل سے میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا، تاکہ یہ ایک بات کو بالکل واضح کر بالکل دی بالکل جائے۔ سب سے پہلے میں جو اپنے سوال کیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جب کوئی فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو وہاں پر سب کو جرح و تعدیل یاد آ جاتی ہے، اور ایک باریک سی ذوف کی وجہ سے بھی حدیث کا انکار کر دیا جاتا ہے، باریک سے ذوف کی وجہ سے جس کو دور کیا جا سکتا ہے، اگرچہ شواہد ہوں اگرچہ توابع ہوں، لیکن نہیں قبول کرتے۔ اس کے برعکس اگر دیگر صحابہ کرام کی فضائل میں کوئی چیز آ جائے، اور اگر وہ متروک راوی سے بھی وہ روایت آتی ہو، تو وہ بھی یہ سر آنکھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور اس کی مثال یہ ایسا نہیں کہ آج کے زمانے کے علماء ایسا کر رہے ہیں، نہیں، یہ کنسپشن غلط ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات بڑی پرانی ہے۔ اب میں چند ایک یہاں پہ آپ کے سامنے نا میں سیمپل رکھتا ہوں اسماء الرجال کی کتابوں سے کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک امام زید بن علی علیہ السلام کی کتاب لکھی ہے، جو مصر کے جو عظیم فقیہ جو گزرے ہیں، محمد ابو زہرا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کتاب لی اس کے مقدمہ میں انہوں نے ایک بڑی کمال کی انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے فقہ اور ان کے فتاوی جو ہیں یہ لوگوں نے ضائع کر دیے ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں جو ان سے چیزیں مروی ہیں، یہ جب آپ کی علمی شان اور آپ کے دور کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کس دور میں آپ کس طرح ایکٹیو رہے، اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو دیوان کے دیوان ہونے چاہیے تھے ابھی تک ہمارے پاس، لیکن ان میں سے کوئی چیز ہمیں ایسی نہیں ملتی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر، یہ ان کا جملہ ہے، اور فرماتے ہیں یقینی طور پر اموی حکومت کا حضرت علی سے منقول آثار کو چھپانے میں خاصا اثر رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، کہتے ہیں کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ لوگ ممبروں پر مولا علی کو سب و شتم جہاں وہ کرتے رہے ہوں، اور علماء کو ان کے علم کو عام کرنے کی اور ان کے فتاوی کو مشہور کرنے کی اجازت دی جاتی۔ یہ چیز تو جب عام یہ چل رہا ہے تو کوئی نام بھی نہیں لے سکتا۔ حضرت حسن بصری کا تو واقعہ ویسے ہی مشہور ہے کہ بیٹا ہم نام نہیں لے سکتے، ابھی کیسے روایت مرسل بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا، آپ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے تہذیب التہذیب بڑی مشہور ہے، اس کے اندر ایک ناسبی راوی ہے مازہ بن زبارہ کے نام سے، مازہ اس کا نام ہے اس راوی کا، اس کا ذرا ترجمہ چیک کریں۔ اس کے امام ابن حجر اسقلانی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ میرا ایک یہ بہت بڑا اشکال تھا کہ مجھے یہ پریشانی یہ ہوئی کہ ائمہ اکرام کی اکثریت ائمہ جرح و تعدیل ناسبی راویوں کی توثیق کرتے ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر کا جملہ ہے، ناسبی راویوں کی توثیق کرتے ہیں، غالباً توثیق کرتے ہیں، اور شیعہ رجال کی مطلقاً توہین کرتے ہیں۔ جی ناسبیوں کی غالب توثیق کریں گے، لیکن جو شیعہ ہے اس کی مطلقاً توہین کریں گے۔ اور کہتے ہیں، اور یہ اشکال بھی پھر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حق میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی موجود ہے کہ اے علی، آپ سے صرف ایک مومن ہی محبت کر سکتا ہے اور صرف ایک منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ اب اس اشکال کا انہوں نے جو جواب دیا اس سے وہ بھی کئی اشکال مزید پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہے یہاں پر کہ حافظ ابن حجر نے بھی اس ٹرینڈ کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ راوی ناسبی ہے تو اکثریت توثیق کر دے گی اس کی، ٹھیک ہے ثقہ ہے، لے لو روایت اس کی، لیکن اگر شیعہ ہے اور شیعہ اگر الزام بھی لگ گیا شیعہ ہونے کا، اور آگے میں آپ کو انشاءاللہ اس کے مزید حوالے دیتا ہوں کہ شیعہ ہونے کا الزام کن کن باتوں پر لگا کرتا تھا، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھتا ہوں اس کے بعد، تو اس کو رد کر دو۔ یعنی اتنا بغض جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہمارے اندر اس چیز کو لے کر۔ اب اس کی مثال دیکھیے، اس کو امام ابن حجر نے لکھا ہے لسان المیزان کے اندر، یہ شیخ ابراہیم بن عبد الضحاک کا ترجمہ ہے، ابراہیم بن عبد الضحاک، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ابو شیخ کا اور ان کے بعد ابو نعیم نے بھی اس قول کو بیان کیا ہے کہ ایک دن یہ شیخ جو تھے یہ حدیث بیان کر رہے تھے، املا کروا رہے تھے حدیث پاک کی، اور ایک بار انہوں نے پھر فضائل کی حدیثیں نکالی،
احادیث کو املا کرواتے ہوئے تو پہلے انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل لکھوائے، پھر انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی املا کروائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا، صرف فرمایا، اتنا فرمایا کہ اب ہم عثمان کے فضائل لکھوائیں یا علی کے فضائل لکھوائیں رضی اللہ تعالیٰ، بس اتنا فرمانا تھا. کہتے ہیں کہ اتنا کہا، لوگوں نے کہا یہ رافضی ہے، اور اس بنا پر ان کی حدیث کو چھوڑ دیا گیا. اندازہ کریں کہ کتنا تعصب، اتنا تعصب، صرف ان کا یہ پوچھنا کہ ہم اب آپ حضرت عثمان کے بارے میں حدیث کو سنیں گے یا پھر حضرت علی کے بارے میں حدیث کو سنیں. انہوں نے حدیث کا انکار کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر حافظ ابن حجر بھی لکھ کے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ تو کھلا ظلم کیا ان لوگوں نے کہ اہل سنت کی جماعت، ایک جماعت کا یہ موقف ہے کہ وہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں توقف اختیار کرتی ہے. یہ انہوں نے پھر اس کے بعد قول لکھ دیا. اب ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب بعض کو، اب مثال کے طور پہ اب حاکم نشاپوری کی طرف آ جائیں، امام حاکم نشاپوری، ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا خطیب بغدادی اور اس طرح کے دیگر لوگوں نے بھی. کہتے ہیں حاکم تشیع کی طرف میلان رکھتے تھے. اب وجہ کیا بیان کی انہوں نے؟ یہ ان کو شیعہ کہنے کی وجہ، اب اللہ معاف کرے واللہ ان سب لوگوں کو کہ اب ہمارے ائمہ کرام اب کیا کہیں ہم اس کے اوپر. کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مستدرک لکھی تو انہوں نے اپنے خیال سے وہ حدیثوں کو جمع کیا جو بخاری مسلم کی شرائط پر تھی لیکن بخاری مسلم میں نہیں تھی، لیکن اس کے اندر انہوں نے من کنت مولا والی حدیث کی بھی تخریج کر دی اور حدیث طاہر، یہ دونوں جو مولا علی کی شان میں حدیث ہے. تو کہتے ہیں کہ اس بات پر، صرف اس حدیث کو درج کرنے کی وجہ سے محدثین نے ان کے اوپر نکیر کی، محدثین ان پہ اعتراض شروع کر دیا اس بات کی وجہ سے. اب اندازہ کریں کہ معاملہ چلتے کیا تھے. یہاں تک کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے مشہور ائمہ کرام میں سے ہیں، ان کے اوپر یہ سنیے گا ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کتاب لکھی وہ بھی حدیث طاہر کے اوپر، انہوں نے ایک جز تصنیف کیا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے، وہ بھی ایک تو حدیث یہ غدیر کے اوپر اور دوسرا انہیں حدیث طاہر کے اوپر. جب جز لکھا تو لوگوں نے ان کے اوپر بھی جو ہے تشیع کا الزام لگا دیا. اس چیز کو حافظ ابن حجر لسان المیزان وغیرہ میں دیگر کتابوں میں لکھا گیا ہے. یہاں تک کہ معاملہ یہ تک آ گیا کہ اگر کسی نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی قصیدہ یاد کر لیا اس کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا. یہ تاریخ بغداد ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ بن محمد بن طاہر دقاق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام دارقطنی جو تھے یہ سید حمیری کا دیوان حفظ کیا کرتے تھے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو ہے قصائد تھے لکھے ہوئے، کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کے اوپر تشیع کا الزام لگا دیا گیا. یعنی یہ تو انوائرمنٹ تھی جس کے اندر یہ علم اسماء اور رجال جو ہے یہ پروان چڑھا. یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ محدثین علماء اہل سنت کے ہیں یا شیعہ کی آپ کتابوں کے حوالے سارے اہل سنت والجماعت کے یہ سارے اہل سنت والجماعت کی اسماء و رجال کی کتابوں کے حوالے ہیں، ایک بھی چیز اس سے باہر نہیں ہے. ہم شیعہ کتابوں سے کلام کرنے والے لوگ نہیں ہیں بحمداللہ تعالی. ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے اپنی کتابوں سے سن کے بتائیں گے کہ یار کیا کیا ظلم کیا ہے، کیا ظلم ہوا ہے. اب ایسا ہے کہ کوئی اس ظلم کے خلاف بولے اس کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی شیعہ ہونے کا الزام لگا دے. اب حضرت امام زید علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت اہل بیت علیہ السلام کے، اتنے بڑے ستارے، بعض لوگوں کو راویوں کو اس لیے ضعیف کہا گیا، یہ لسان المیزان میں یہ ترجمہ ہے احمد بن حمد بن رمیح کا. اب ان کے اوپر ذرا سنیے، کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے ان کو اس لیے ضعیف کہا ہے کیونکہ انہوں نے امام زیاد کا مسلک اختیار کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی راوی پر شیعہ ہونے کی جرح مل جائے نا تو وہ نہیں کرنی، ایسے بات نہیں لینی، صحیح طرح تحقیق کر لیں، کیونکہ یہ ہر چلتے پھرتے ہوا میں جو ہے نا بس وہ ایک ان کو تانا مل گیا. اچھا اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شان فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس میں جو چیزیں لے کر آتے ہیں امیر شام کے فضائل میں، اس کی سند میں ناس بھی بھرے ہوتے ہیں، شامی بھرے ہوتے ہیں، وہ قبول ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، وہاں پرنسپل نہیں چلے گا. ہاں اہل بیت علیہ السلام کی اگر کسی نے روایت کر دی تو وہ شیعہ ہے. اچھا اس کے اوپر ایک دھوکہ یہ دیتے ہیں، یہ بھی بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے رد کرتے ہیں اس حدیث کو کیونکہ اس کا راوی شیعہ ہے. نہیں، تصویر کا رخ دوسرا ہے. تم نے اس کو شیعہ کہا ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں. اگر وہ یہ حدیث ہی بیان نہ کرتا تو ہم اس کو شیعہ بھی نہ کہتے. تو یہ مظالم لوگوں کے پر ڈھائے گئے ہیں، اور یہ پھر کیا ہے، یہ اثر آج تک چلتا آ رہا ہے، آج تک یہ چیز چلتی آ رہی ہے ہمارے اندر کہ کسی نے اہل بیت علیہ السلام کا نام لے لیا بس یہ تو شیعہ ہو گیا. ہاں دوسرے صحابہ کا نام چلتا رہے تو ٹھیک ہے، وہ آدمی سنی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ سنیت کب سے بن گئی، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو اس طرح ترک کر دینا. تو صرف اور صرف اگر اب اکثر اوقات دیکھا جائے نا تو وہ جو احادیث کو جو ضعیف کہا گیا اہل بیت علیہ السلام کی شان کو، سوائے تعصب کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے.
تھوڑا سا غور کریں، شواہد مطابقت مل جاتے ہیں، اتنی سخت جرا نہیں ہوتی اس کے اوپر، اور روایت بالکل قابل قبول ہوتی ہے، بالکل قابل قبول. یہ وجہ ہے. کسی نے سوال کیا ہے کہ کسی کو رافضی کہنے کے لیے کیا کیا ثبوت ہونا چاہیے عصر حاضر میں، جس نے بھی مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے فضائل و بیان کیے ہیں، چھٹپٹ انہیں جھٹپٹ انہیں رافضی کہہ دیا جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ دوسرے جو اصول حدیث میں ایک عام طور سے محدثین نے معیار بنایا کہ جو عمومی لوگ ہیں یا جو ناصبی لوگ ہیں ان سے حدیث لے لی جائے گی، مگر جو شیعہ ہیں یا جو رافضی ہیں ان سے نہیں لی جائے گی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے کیا سمجھا جائے؟ سبحان اللہ، یہ بڑا خطرناک اور اچھا کوشچن ہے. سب سے پہلے تو ایک سوال یہ کیا گیا کہ جو رافضی ہے اس کی پہچان کیا ہے ہمارے دور میں. رافضی ہم پہلے ائمہ میں بھی، آج کے زمانے میں بھی ہم اسی کو کہتے ہیں جو کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اوپر اپنی زبان درازی کرتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں رافضی ہے. ان کا اہل سنت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس کو قبیح ترین بدعت کہتے ہیں اس چیز کو، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ زبان کھولی جائے. ہاں البتہ جو لوگ ہمارے اندر تفضیل کے قائل ہیں، تفضیل کا مسئلہ بالکل جو ہے نا یہ سیکنڈری ایشو ہے، یہ تو قطعیات میں سے ہے ہی نہیں سرے سے. ان کو رافضی نہیں کہہ سکتے آپ. ان کو ائمہ کرام نے بھی رافضیوں میں شمار نہیں کیا. جنہوں نے ان کو بدعتی بھی کہا ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تفضیلی شیعہ ہے، اور اس طرح کی جو بدعت ہے یہ اتنی زیادہ، یہ ان کے مطابق یہ بدعت ہے. حالانکہ تو صحابہ کرام میں بھی یہ چیزیں چلتی تھی. خیر، ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ توثیق جو کی گئی ان لوگوں کی، ناسبیوں کی، اور ساتھ میں جو شیعہ ہیں ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو اکثریت کو ان کو ضعیف کہا گیا. اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اور میں یہ بھی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا ساتھ اس سوال کے، تاکہ یہ سوال صحیح طرح مکمل ہو جائے. ان لوگوں کا آرگومنٹ بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں، کس طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو روایت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر انسان کے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر راوی سچا ہے، صادق ہے، ثقہ ہے، صرف روایت حدیث میں، اگرچہ وہ اپنی پرسنل زندگی میں جیسا مرضی ہو، عقیدے میں جو مرضی آدمی ہو، ہم اس کی روایت کو قبول کریں گے. اب یہاں پر اب یہ چیز بڑی غور کرنے والی ہے. اس کے اوپر ایک خاص جنتا میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یعنی انہوں نے الگ کر دیا کہ صداقت الگ چیز ہے حدیث کے اندر، اور آدمی کا اپنا عقیدہ الگ چیز ہے. آدمی کا ثقہ ہونے سے ہرگز مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کے عقیدہ جو ہے وہ بھی درست ہوگا. تو پھر اس طرح یہ جو قاعدہ جو بناتے ہیں نا، صحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، یہ بھی جنرل نہیں ہے. شاہ ولی اللہ ہو گئے، حضرت عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ظفر الامانی ہے اس کے اندر انہوں نے بڑا تفصیلی کلام کیا، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ تک نے لکھ دیا ہے کہ یہ الصحابۃ کلہم عدول یہ خالصتاً حدیثی قاعدہ ہے، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی، خالصتاً عقیدی، یہ حدیثی قاعدہ ہے کہ بس اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روایت حدیث میں ثقہ ہیں، اس کے اوپر نیچے اور کوئی مراد نہیں ہے. اس سے جو آج ہم عقیدہ اخذ کرنا چاہتے ہیں نا، یہاں تک کہ تو شاہ صاحب نے یہ تک لکھ دیا کہ کئی لوگوں نے جو ہے اس کو اسماء الرجال کی کتابوں سے، اصول حدیث کی کتابوں سے نکال کے عقیدوں کی کتابوں میں ڈال دیا اور مکس کر دیا چیزوں. تو ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی یہ بات مان بھی لیں تو یہ پھر شیعہ کے متعلق بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ شیعہ اگر سچا ہے، اور شیعہ بھی وہ کیا کہ اس کے الزام ہے شیعہ ہونے کا، اس کی روایت کو لے لینا چاہیے. لیکن نہیں، بات وہی ہے. ہمارا علم اسماء الرجال جو ہے یہ ناسبیت کی انوائرمنٹ پہ پروان چڑھا ہے، جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو، ان کے ذکر کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، اور ان کی جو اپوزٹ پارٹی تھی اس کو انکریج کیا جاتا تھا. بس یہی وجہ ہے. اور یہ اس کے پیچھے یقینی طور پر سیاسی محرکات ہیں. جو لوگ گالیاں دے سکتے ہیں ممبروں پہ کھڑے ہو کے دن رات، ان کے لیے حدیثوں کو گڑوانا، دہشت گردی کروانا اس معاملے میں حدیث کو لے کر کہ ہماری مرضی کے مطابق سناؤ، ہماری مرضی کے مطابق نہیں تو نہیں سنانی، ان کے لیے کیا مشکل بات ہے. تلوار کے سر پہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کی گنڈا گردی تھی اور ناصبیوں کی، کہ جنہوں نے اس طریقے سے حدیث میں بھی معیار قائم کیا. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور کے علماء تو اہل سنت و جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتدال پسند جماعت ہے. تو جیسے آپ سمجھ گئے کہ ایسا ہوا ہے، تو آج کل کے لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، اس پہ چشم پوشی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. بعض لوگ جان کے بھول جاتے ہیں اور بعض لوگ جان کے بھول جاتے ہیں. جی، اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس پر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں.
بعض لوگ بس جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں اس بات کو، اور بعض لوگ، اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگوں میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، علماء کو پتہ ہے خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہیں بات کرتے اس مسئلے کے متعلق۔ ہاں لیکن جو ابھی بھی اعتدال پسند علماء ہیں وہ ہر طبقے میں ہر دور میں رہے ہیں، انہوں نے کلام کیا اس مسئلے کے اوپر، اور اس مسئلے کے اوپر کبھی بھی گرد نہیں پڑنے دی کہ جو حقیقی جو حقائق پہلے گزر چکے ہیں ان کو کھل کے لوگوں نے بیان کیا ہے، اگرچہ ان کی جو ہے نا میجورٹی نہیں رہی۔ بس کیا ہے، بیچارے مجبور ہیں کے ہاتھوں، بعضوں نے اپنا مسلک بچانا ہوتا ہے، بعض اپنی فقہ کو بچانے کے چکر میں ہیں، بعض اپنے من گڑت عقائد بتانے کے چکر میں ہیں، اس کے اندر پھر سب کچھ ان کو قبول کرنا پڑتا ہے جو کچھ ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ تعصب کی پٹیاں اتار کر علم اسم و رجال کو پڑھیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو چیزیں کی گئی ہیں اس کے اندر، اور جو راویوں کو کہا گیا ہے اس پہ تحقیق کریں تو سب چیزیں، سب حقائق کھل کے انشاءاللہ سامنے آ سکتے ہیں، سب آ سکتے ہیں۔ آپ نے درمیانے سمجھانے کا گفتگو فائدہ حدیث تیر کی بات کی، یہ حدیث تیر جی کیا ہے اس کی آپ وضاحت کریں گے؟ اچھا، حدیث طیر جو ہے، ٹھیک ہے، حدیث طیر اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا، ابن عساکر نے اس کی سند کو جمع کیا۔ یہ حدیث اس طرح سے آتی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مفہوم ایسا چلتا ہے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پرندے کا گوشت آپ کو تناول فرمانے کے لیے پیش کیا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی کہ اے اللہ، تیری مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو میرے پاس میرے ساتھ کھانے پہ بھیج دے۔ تو پھر روایت کے الفاظ جو ترمذی میں یہ آتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ جل کریم تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ حدیث ہے، حدیث طیر۔ اب اس حدیث کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ وہی مسئلہ کہ علی کی کوئی جدا گانا فضیلت نظر آ جائے تو کسی نہ کسی طرح ضعیف کر دو، بس ایڑی چوٹی کا زور لگا دو اس کے اوپر۔ اگر کوئی اور صحابی آ جاتے نا تو اس کو سر دل و جان سے قبول کر لینا تھا۔ انہوں نے کیا ہے اس حدیث کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حدیث طیر کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تو علی کی افضلیت جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس حدیث کو ترک کر دیا جائے۔ اب اس حدیث کے ساتھ معاملہ یہ ہے، اس کی اتنی سندیں ہیں کہ کم سے کم بھی 30 لوگوں نے تو صرف حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے اس کو، 30 تابعین نے، اگرچہ اس کے اندر کچھ متروک بھی ہیں لیکن اس کی حسن اسناد بھی۔ پھر یہ حضرت صوبان سے، سفینہ سے بھی حدیث آتی ہے، اور دیگر کئی صحابہ سے بھی حدیث آتی ہے، اس کی سندیں حسن ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں، اور کہتے کیا ہے کہ اب عام طور پر ان کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اگر حدیث ضعیف کی کئی سندیں مل جائیں، دو بھی مل جائیں تو حدیث حسن لغیری ہی ہو جاتی ہے، دن رات بولتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کی بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر حدیث ضعیف ہو اور ایک اور ضعیف مل جائے تو اس سے ذوف میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ ذیلی کا کمنٹ ہے یہ اس حدیث سے متعلق کہ حدیث سے حدیث مل جائے ضعیف تو صرف ذوف میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو حدیث طیر کا یہ معاملہ، لیکن بفضل اللہ تعالی اس کے اوپر ائمہ کرام نے لکھا ہے۔ امام ذہبی بھی اس کے اوپر بڑا تردد کا شکار رہے اس حدیث کو لے کر، اور بہرحال انہوں نے پھر اس کو ایک رسالہ لکھا اور اس کی تقریباً کوئی 90 کے قریب کم و بیش اسناد کو جمع کر کے آپ نے کہا اگر صحیح ہے ان کی اکثر اسانید، لیکن یہ چیز بتاتی ہے کہ اس روایت کی اصل ضرور موجود ہے۔ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو حسن کہہ دیا اس حدیث پاک کو، تو اس سے بھی ایک چیز کو پھر ابن حجر حیثمی مکی انہوں نے بھی پھر اس روایت کو حسن کہا۔ پھر دیوبند کی طرف سے جو علامہ غلابی ہیں انہوں نے پھر رسالہ لکھا اس کے اوپر، اس حدیث کو حسن کہا ہے شبیر احمد عثمانی کی تقریز کے ساتھ۔ پھر جو یہ اپنے غیر مقلد میں جو حضرت کیا نام ہے ان کا، زبیر علی زئی صاحب ہیں، انہوں نے بھی رسالہ لکھ کے اس کو حسن کیا۔ پھر ائمہ کرام نے پھر بعد کے دور میں آ کے کچھ لوگوں نے اس کو تحسین کی ہے، لیکن آج بھی کئی لوگ ایری چوٹی کا زور لگاتے ہیں اس کے اوپر کہ نہیں حدیث نہیں ماننی۔ مسئلہ کیا ہے بھائی، حدیث مان لی تو علی کی فضیلت قبول کرنی پڑ جائے گی۔ پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں فضائل میں ضعیف بھی چلتی یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے علی کے فضائل کے علاوہ باقی ہر کسی کے فضائل میں ضعیف چلتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم حدیث طیر کو مان بھی لیں کہ جس سے مولائے کائنات کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ حدیث جو ہے درایتاً جو ہے عقلاً بھی جو ہے خلاف اس لیے لگتی ہے کیونکہ بخاری شریف میں جو صحیح حدیث ہے، اور صحیح حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت صدیق اکبر ہے۔ تو بخاری نے جو صحت کا معیار اپنی شرطوں کے مطابق رکھا، تو جب حدیث صحیح یہ موجود ہے تو حدیث طیر میں ذوق بھی ہے، کوئی حسن بھی کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں انس بن مالک کے علاوہ جن لوگوں نے روایت کیا ہے اس میں کوئی مجہول ہے، اس میں کوئی متروک ہے، وغیرہ وغیرہ۔
لیکن اگر حسن بھی مان لیا جائے، اسے ضعیف کے درجے میں بھی دے دیا جائے، مگر صحیح حدیث کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اسے قبول نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، یہ جو اس کے اوپر ایک درایتاً جو اعتراض کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات تب تھی کہ اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اگر کوئی اور حدیث ایسی موجود نہ ہوتی جس میں آپ کی خاص افضلیت کو بیان کیا گیا ہوتا، خاص افضلیت کو بیان کیا گیا ہوتا، اگر یہ بات تب تھی، تب ہم صرف اس حدیث کو لے لیتے اور کہتے نہیں سب سے افضل تو یہ ہے، نہیں، یہ طریقہ نہیں کیا جا سکتا اس سے متعلق۔ جب یہ چیز ثابت ہو گئی، اب اس کی کئی مثالیں ہیں، مثال کے طور پر اب خیبر کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی جھنڈا دے سکتے تھے، لیکن خاص آپ نے فرمایا کہ اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے مجھے محبت مجھے کرتا ہے اور مجھے اللہ اس تھوڑا کے سا رسول سے آپ کی محبت آواز جو ہے بریک ہو کے آ رہی ہے، کچھ نیٹ ورک کی پرابلم ہے کیا؟ جی جی، ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے نیٹ ورک کا مسئلہ ہو، مجھے بتائیے گا، کچھ بہتری ہے؟ ہاں تھوڑا سا آواز بریک ہو کے آ رہی ہے جی۔ جی، ابھی بھی کچھ کیا ابھی کچھ ابھی بہتری ہے ٹھیک ہے، اس میں؟ قریب کریں گے دیکھیے تو گا ذرا۔ اچھی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ چیز تب تھی، یہ جب پاسبل ہوتا، اگر اس کو ہمیں رد کرتے اس بنا پر کہ صحیح حدیث جو ہے کیونکہ بخاری میں آ گئی ہے تو اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے تو میں چلیں اس کو اس اعتبار سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر دو حدیثوں میں تعارض پایا جائے، دو حدیثوں میں تعارض پایا جائے تو اس کو رفع کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اختیار کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کو ترک کرو دوسرے کو قبول کرو، تطبیق ممکن ہے، تطبیق ممکن ہے، اس کو اسی راہ کو اختیار کریں گے، لیکن تعارض رفع کرنے کا قاعدہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان لوگوں نے جب مختلف الحدیث کے اوپر گفتگو کی ہے، وہ احادیث جن کے ظاہر میں تضاد ہوتا ہے اور ان کے تضاد کو کیسے رفع کیا جائے، پھر انہوں نے پوائنٹس مینشن کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھا جائے کہ راوی کا حافظہ کس طرح ہے، دونوں طرف جو اس کو اچھا بیان کرنے والا ہو، کس کی صحبت زیادہ ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اس طرح انہوں نے کل ملا کر امام جلال الدین سیوطی نے، امام عراقی نے 100 کے قریب پوائنٹس بیان کیے ہیں اور حافظ سیوطی نے 110 پوائنٹس بیان کیے ہیں کہ کیا آپ نے ایک ترتیب بیان کی ان لوگوں نے۔ اس میں سے آخری پوائنٹ یہ تھا کہ یار تمہیں اگر کوئی اور تطبیق کا موقع نہ ملے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو، اگر تعارض نہیں مٹ رہا ہر چیز کرنے سے اور تطبیق بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر جو بخاری میں ہے نا اس کو فوقیت دے دینا۔ یہ آخری پوائنٹ ہے اور ہم اس کو اٹھا کر پہلے پہ لے آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسی بات کرتے ہیں ہم، ٹھیک؟ اس لیے اس بنا پر کہ یہ بخاری میں آ گئی ہے، یہ بخاری میں آ گئی ہے اور اس کے مقابلے میں جو روایتیں ہیں وہ دوسری کتابوں میں آتی ہیں وہ حسن ہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کو قبول کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے محدثین کے ہاں، یہ بالکل بھی قاعدہ نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز، حدیث حسن اور حدیث صحیح حجیت میں دونوں ایک جیسی ہیں، بالکل برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ابن کثیر میں، ابن صلاح نے، ہر کسی نے اس کے اوپر جو ہے نا یہی بات کہی ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اصول حدیث کے اعتبار سے یہ نقطہ سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک لفظ ہے یار، علمی خیانت کرتے ہیں، یہ کام نہیں کریں۔ اب آ جاتے ہیں اس حدیث پاک کے متن کی طرف کہ متن جو ہمیں کیا بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی اپنی بھی روایت موجود ہے ایک، کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سے محبت تھی وہ سیدہ فاطمہ ہے، مردوں میں سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے محبت تھی وہ مولا علی کرم اللہ الکریم کی ذات ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر مولا علی علیہ السلام سے اپنی خاص محبت کا اظہار کیا جو کسی اور کی طرف نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ جو خیبر والی ایک روایت ہو گئی، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات کی دعا کرتا رہا کہ کاش یا اللہ وہ ہم ہوں جن کو جھنڈا ملے، لیکن وہ مولا علی کی ذات تھے، ان کو عطا کیا گیا۔ پھر وہ خاصف النعل والی جو روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، اس میں بھی ابوبکر موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، لیکن ان کو وہ رتبہ نہیں دیا گیا بلکہ مولا علی کو دیا گیا۔ تو اس کے اوپر جو اصح ترین جو صحیح بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان سب صحابہ کرام کی فضیلتیں جدا جدا ہیں۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ ہم ان کی فضیلتوں کو آپس میں لڑائیں، تضاد پیدا کریں، ان کے درمیان تضاد پیدا کریں، ورنہ اگر یہ بات اتنی قطعیت کے ساتھ ہوتی تو حضرت عمار بن یاسر، حضرت خزیمہ بن ثابت اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو طفیل اور دیگر کئی صحابہ کرام یہ کبھی بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صحابہ کرام میں افضلیت کے قائل نہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں بڑی ویل نون ہیں ہمارے ہاں۔ تو یہ فضول سا آرگومنٹ ہے جو اس مسئلے پہ اس کے خلاف کیا جاتا ہے کہ حدیث طاہر میں جو بات انہوں نے نکال رکھی ہے، نہیں، حدیث طاہر ایک ہی حدیث نہیں ہے افضلیت کے لیے۔ اب ایک اور چلیں، ایک اور آرگومنٹ سنیں، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا کہ اے علی آپ کو مبارک ہو، آج آپ نے صبح مومنین کا مولا ہو کر کی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے تو کیا یہ
باقی خلفاء راشدین کے اوپر نہیں اپلائی ہوتا. آپ ان کو ایکسیپشن دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر افضلیت کی بحث اگر ہم نے اس انداز سے کرنی ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں تو پھر تو یہ اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان اور کوئی بھی نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد جو ذات آتی ہے وہ ہارون علیہ السلام کی آتی ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں کمپیئر کر دیا. ہم افضلیت کے مسئلے پہ اس طرح بھی نہیں بات کرنا چاہتے. ہاں لیکن جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں ان احادیث کے اوپر کہ جو بے تکی قسم کی چیز ہے, تو ان کو جواب دینا ضروری ہے کہ بھائی پورا جو علم حدیث شریف ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ یہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے. مولانا کائنات مشکوشہ پہ ایک سوال ہوتا ہے اور ترمذی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شراب پی کر کے نماز کی حالت میں سورہ کافرون بھول گئے تھے. تو کیا یہ آپ کی نظر سے گزری ہے اور ایسا کوئی اعتراض آپ کے سامنے آیا ہے, اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے, سوال بڑا اچھا ہے اور بہت اہم ہے, یہ بہت اہم چیز ہے, اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو تفصیل میں بیان کرنا چاہوں گا. بالکل تفصیل سے آپ بیان کریں, ہمارے پاس پورا ٹائم ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بات کو مزید شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں گا, میں لنک کروں گا اس چیز کو اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے. ایک چیز یاد رکھیے, جب آپ موضوعات کی کتابیں پڑھتے ہیں جو ائمہ کرام نے لکھی ہیں من گھڑت حدیثوں کو جس میں جمع کیا ہے, اس کو پڑھیں جو فضائل ابو بکر, فضائل عمر اور فضائل عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق جو لوگوں نے حدیثوں کو گھڑا ہے. آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, ایک پیٹرن ہے. ہر وہ شان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی بیان کی ہے, انہوں نے کوشش کی ہے کسی طرح گھڑ کے کسی اور کی طرف بھی منسوب کر دی جائے, کسی طرح کر کے اس طرف منسوب کر. ان کی شان نہیں آنی چاہیے سامنے. جگہ جگہ پر آپ کو یہ چیز ملے گی, جگہ جگہ پر. ٹھیک, مثال ایک اور مثال یوں لے لیجئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو ہادی و مہدی کہا ہے اپنی ایک حدیث کے اندر. عمار بن یاسر ہادی و مہدی ہیں, اور یہاں پر جو ان کی جو دوسری پارٹی ہے اس کی طرف کہتے ہیں وہ ہادی و مہدی. انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں, کوئی چیز نہیں چھوڑی. پھر اسی طرح جب کوئی بات کوئی نیگیٹو پہلو کسی چیز میں نظر آئے نا, ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے کسی فرد پہ اس کو منسوب کر دیا جائے. یہ جو شراب والا قصہ ہے جو یہ بیان کیا جاتا ہے, تہمت لگائی جاتی ہے, یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے, یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب اس کے اوپر میں تفصیل سے میں گفتگو کرتا ہوں. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. یہ جو حدیث ہے اس کے اندر بہت سخت پرابلمز ہیں. اس کی سند میں بھی مسئلہ ہے, اس کے متن میں بھی مسئلہ ہے, اس کے معنی میں بھی مسئلہ ہے. یہ تین پرابلمز ہیں اس کے اندر. میں بھی کھل کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس چیز کو. متن میں بھی پرابلم ہے, معنی میں بھی پرابلم ہے, اس کے میننگز کے اندر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں, اور اس کی سند میں بھی بڑے مسئلے ہیں. اور اس کو بھی بڑا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ پورا معاملہ واضح ہو جائے گا کہ مسئلہ ہے کیا. میں سب سے پہلے تاکہ بات شروع میں جو ہے نا سمجھ آ جائے کہ ہے کیا چکر, میں اس حدیث کے جو متن کی جو علتیں ہیں میں اس کو پہلے گفتگو کرتا ہوں. اس کو کہا جاتا ہے جو علتوں کا جو فن ہے, جو حدیث معلول ہوتی ہے. ائمہ کرام جیسے کہ علی بن مدینی ہو گئے اور دیگر ائمہ کرام ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایک حدیث کے طرق کو جمع نہ کر لیں تب تک ہمارے اوپر علتیں نہیں کھلتی. علت کیا ہوتی ہے؟ علت کہتے ہیں ہڈن ڈیفیکٹ کو, کہ کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جس کا ظاہر سلامت ہوتا ہے, سند میں بھی کوئی ایسا پرابلم نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اس کے اندر کچھ چھپے ہوئے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ حدیث اپنے شدید ضعف پر چلی جاتی ہے. اور علتوں کا علم وہ علم ہے جس کے بارے میں ائمہ کرام فرماتے ہیں الہام ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتے ہیں. جب آپ بار بار احادیث کو ان کی تمام طرق کو جمع کر کے بار بار پڑھتے ہیں وہ علتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس حدیث پاک کی جو علتیں میں وہ بیان کرتا ہوں. اس حدیث پاک کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ یہ اس حدیث علتوں کے اندر سے یہ مضطرب ہے. اس کی سند میں بھی اضطراب ہے, اس کے متن میں بھی اضطراب ہے. جو راوی بیان کرنے والا ہے وہ ایک بات بھی نہیں کرتا اس مسئلے کے اوپر. اب چلیں, اس کی ایک ہی سند ہے, یہ حدیث مشہور ہے ایک ہی سند سے وہ آتی ہے. میں سند پڑھ دیتا ہوں. عطا بن صاحب اس کو بیان کرتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی سے, اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے. بس یہ لنک یاد رکھنا ہے, یہ دو نام بس کافی ہیں. عطا بن صاحب روایت کرتے ہیں اس کو ابو عبد الرحمن سلمی سے, اور وہ روایت کرتے ہیں اس کو مولا علی سے. چلے اب یہاں سے یہ جب سند سن لی, اب آ جائیں اس کی متن کے اوپر پرابلم, پہلے گفتگو کر لیتے ہیں. ترمذی کے الفاظ ہیں جو حضرت علی سے روایت کی گئی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما, کہ ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پہ بلایا, کھانا بنایا انہوں نے.
اور انہوں نے شراب پلائی، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، جب نماز کا وقت آیا وحضرت الصلاۃ فقدمونی، انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ یہ سنیے گا ذرا، ایک چیز ہو گئی، یہ روایت ہے ترمذی کی، یہ یاد رکھنا ہے کہ دعوت کس کے گھر پہ ہو رہی ہے؟ اب عبد الرحمن بن عوف کے گھر پہ دعوت ہو رہی ہے، اور علی کہتے ہیں کہ مجھے آگے کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہی روایت ابو داؤد کی ہے۔ ابو داؤد میں سنیں کیا الفاظ آتے ہیں، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا من الانصار دعاہ عبد الرحمن بن عوف، ایک انصاری نے دعوت کی ہے اور مولا علی کو اور حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف کو ادھر انوائٹ کیا، گھر ہی بدل گیا دعوت کا، ٹھیک ہے، گھر ہی بدل گیا۔ راوی نے اتنا بڑا یہاں پر ایک بلنڈر مارا ہے، اس نے گھر ہی بدل دیا کہ دعوت کہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اس حدیث کے یہ بھی الفاظ بڑے مزے کے ہیں، وہ کہتے ہیں فَأَمَّهُمْ عَلِيًّا، کہ علی نے ان کو جماعت کروائی یعنی حضرت علی خود اس کے کلام کرنے والے ہیں، اس کو روایت کرنے والے ہیں، ان کو کہنا چاہیے تھا میں نے جماعت کروائی، مجھے آگے کر دیا گیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی علی نے جماعت کروائی، پتہ چل گیا یہ حضرت علی کا کلام ہی نہیں ہے، حضرت علی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نے ڈالا گھڑ کے۔ اچھا، جب یہ دو، اب یہ کریل اس طرح یہاں پر کھل کے سامنے آ گیا، اس کی ایک اور روایت لیں، اس کو حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے، حاکم نے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دعانا رجل من الانصار، ایک انصاری نے ہمیں بلایا، اور نماز مغرب کا وقت ہے، ہم نے شراب وغیرہ پی، نماز مغرب کا وقت آیا اور نماز پڑھا دی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز پڑھائی، اس میں آدمی کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا گیا وہ آدمی کون ہے جس نے نماز پڑھائی، اور اس آدمی کا نام باقاعدہ دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے، جس کو یہ بازار وغیرہ کی بھی روایتیں ہیں، اس میں بھی رجل کا لفظ آتا ہے، وہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت میں مولانا نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھی۔ حافظ ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ طبری دیکھ لیں، نماز پڑھانے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ مولا علی نہیں تھے۔ اب امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتا ہے اس حدیث پاک کو لے کر ان لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اور یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے مستدرک میں یہ حدیث پاک لکھی، اور سبحان اللہ، اب یہ 3199 حدیث ہے مستدرک کی، اور اس کو آپ لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وفی حاض الحدیث فائدۃ کثیرہ، اس حدیث پاک میں بہت فائدہ ہے۔ کہتے ہیں وہیا ان الخوارج تنسب حاض السکر وهذه القراءۃ الى امیر المومنین علی بن ابی طالب، کہ جو خارجی لوگ ہیں وہ اس نشے کے واقعہ کو اور اس قرات کے واقعہ کو وہ مولا علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ دون غیرہ، وقد فرماتے ہیں وقد برأ اللہ منہا فإنہ راوی ھذا الحدیث، اللہ پاک نے ان کو اس چیز سے بری کر دیا ہوا ہے، وہ تو روایت کرنے والے ہیں اس واقعہ کے، اور وہ تو اس میں شامل بھی نہیں ہے، وہ تو بیان کر رہے ہیں کہ واقعی اس طرح سے ہوا ہے۔ خارجیوں نے جو ہے نا یہ عجیب سا فتنہ بنا رکھا ہے اس سے متعلق۔ تو اس کے متن میں سب سے پہلے اضطراب ہے، متن کا اضطراب سب سے پہلے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ دعوت کدھر ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے گھر دعوت ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ دعوت نہیں بلکہ وہ خود مہمان تھے۔ آپ 2 منٹ ٹھہر جائیں جی جی بسم اللہ، معذرت کے ساتھ۔ جی بسم اللہ۔ محمد کاشف رضا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختلافی بات کیوں ہو رہی ہے؟ آپ تو کہتے ہو کہ اس چینل پہ اتحاد کی بات ہوگی، اپنے دماغ کو پہلے صحیح رکھو۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت پر اعتراضات جو کیے گئے، جو سوالات ہیں اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ کیا تم مانتے ہو کہ حضرت علی نے شراب کی حالت میں نماز پڑھائی؟ پہلے تم اس کا جواب دو۔ کیا وہ نماز میں سورہ کافرون بھولے؟ کیا اس کا جواب دینا اختلاف پیدا کرنا ہے؟ تم لوگوں کی ایسی سوچ سے کہ اہل بیت پر لگائے گئے اعتراضات، اس پر لگائے گئے جوابات، آپ دیے گئے جوابات آپ کو برداشت نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم وہاں پہ جنگ صفین کا یہاں بیان نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کا واقعہ نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم صرف اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، اہل بیت پہ لگنے والے اعتراضات اور اس کے جوابات کی بات کر رہے ہیں۔ مگر آپ کی سوچ گندی ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ اہل بیت پہ لگنے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ کیا یہ جواب آپ نہیں چاہیں گے کہ ہم یہ پتہ لگائیں کہ حضرت علی نماز کی حالت میں شراب پی کر گئے تھے؟ جب نہیں مانتے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو محمد کاشف رضا ہم نہیں مانتے، تو جب نہیں مانتے تو جواب کس کا دیا جا رہا ہے؟ ہمارے آج کے پروگرام کا جا کے سب سے پہلے جو ٹائٹل دیا گیا ہے، جو عنوان دیا گیا ہے، اہل بیت پر ہونے والے اعتراضات کا جواب۔ تو کیا ہمارے اوپر جو ایلیگیشن لگا ہے، ہمارے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، مولا علی کی شان کو جو گھٹایا جا رہا ہے، مولا علی کی شان پر جو جب ہم یہ کرنے کے لیے بالکل ہیں، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا
کی ہم اختلافی بات کر رہے ہیں؟ کون سی ہم نے اختلافی بات کی جناب؟ آپ اس پورے ایپیسوڈ میں بتائیے کہ ہم نے کون سی اختلافی بات کی ہے، ایک بھی لفظ بتائیے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دماغ کو خالی رکھیں، اور جو بات علمی ہو اس کا جواب علمی دینا چاہیے۔ اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے یہاں پہ کون سی اختلاف کی بات کر دی؟ تو یہاں صحابہ پر اعتراض کے جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ یہاں پر ہم نے اہل بیت پر اعتراضات کے جوابات، یہ ہمارا عنوان ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے، تو یہ اختلاف ہو گیا۔ بہرحال ہم نہ کل کسی سے ڈرے تھے، نہ آج ڈرتے ہیں، نہ انشاءاللہ کل ڈریں گے۔ حق بیان ہم نے کل بھی کیا ہے، آج بھی کریں گے، اور مولا علی کی ذات، ائمہ اہل بیت پر جو اعتراضات کیے گئے، جو ان پر سوالات ہو رہے ہیں، اس کا جواب ہم نے کل بھی دیا تھا، آج بھی دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ جی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی۔ صحیح، سب سے پہلے تو اس کے متن میں جو اضطراب ہے وہ تو بڑا کھل کے میں نے بیان کر دیا کہ ایک تو راوی کو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کا سر پیر نہیں ہوتا، بڑا سخت اضطراب اس میں کیا جا رہا ہے۔ کبھی وہ کسی کو امام بنا، کبھی کہتا علی نے امامت کروائی، کبھی کہتا ہے ابو عبد الرحمن بن عوف نے کی، کبھی کہتے ہیں دعوت یہاں ہوئی، کبھی کہتے ہیں دعوت وہاں پر۔ اچھا، یہاں تک کہ اب ایک تو یہ چیز ہوگی، اب اس کے راویوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی۔ اس کا جو پہلا راوی ہے ابو عبد الرحمن السلمی، ابو عبد الرحمن السلمی جو مولا علی سے اس کو روایت کرتے ہیں، یہ عثمانی تھے۔ عثمانی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے مولا علی پر الزام لگایا کہ آپ شامل ہیں قتل عثمان میں، نعوذ باللہ العظیم، اور ان کے خلاف پھر یہ لوگ اٹھے۔ اب لگائیں نا ذرا اپنا پرنسپل، کیوں نہیں لگاتے؟ ادھر یہ شان اہل بیت ہوتی، بیچ میں کوئی تھوڑا سا شیعہ آ جاتا، آپ نے کیا کرنا تھا اس کے ساتھ؟ اب یہاں پر جب مولا علی کی شان کو جو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، جب اس طرح بیان کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، اور راوی یہ وہ بھی ہے جو کہ آپ پر الزام لگانے والا راوی ہے، تو اس کی شان کو جو ہے وہ اس کو آپ رد نہیں کرتے۔ اچھا، اب وہ بھی اس کے یہ بھی بڑے مزے کی چیز سنیں، جو ابو عبد الرحمن السلمی ہے وہ بھی کئی طریقے سے اس کو روایت کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ جو ترمذی کی جو روایت ہے اس میں کہتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا، یعنی یہ فرمان کس کا کہتا ہے؟ یہ مولا علی کا ہے۔ اب وہ تبری کی روایت سنیے گا ذرا، اس میں وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تبری کی حدیث میں وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا ابو عبد الرحمن سلمی کا نام ہے عبداللہ بن حبیب۔ وہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی مولا علی کا نام ہی نہیں ہے، اب وہ قصہ خود بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، ان لوگوں نے انہوں نے دعوت کی اور سب کو بلایا، تو اس میں علی نے نماز پڑھا دی۔ اب اس رک بات جائیے، کو وہ حضرت علی کی میں طرف آپ کو پھر منسوب ہی نہیں رکوں کر گا، رہا۔ کیونکہ اسلیپ پیارا ہے۔ محمد کاشف رضا آپ کہہ رہے ہیں کامران چشتی نے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والا کتا کہا تھا، آپ نے جواب دیا؟ کیا آپ نے میرے جواب کو پڑھا؟ آپ نے دیکھا؟ میرا جواب دو ٹوک انڈین صوفی چینل پر کامران چشتی کے خلاف ہے، اور میں نے اس کو صاف صاف جواب دیا۔ جب تم پڑھتے نہیں، جب تم جانتے نہیں، بیجا یہاں پہ یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے کہ جب حضرت علی کی بات ہوتی ہے، حضرت علی کے فضائل کی بات ہوتی ہے، حضرت علی پہ اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اشکالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، تو فوراً امیر معاویہ یاد آتے ہیں۔ کاشف رضا صاحب، ہم نے کامران چشتی کے اس بےہودے پن کا جواب دیا ہے، جا کر کے یوٹیوب میں دیکھ لیجئے۔ جی اب جاری رکھیں۔ جی، آپ کی اس بات کے اوپر میں امام احمد بن حنبل کا ایک قول بس شامل کرنا چاہوں گا، مجھے ایک دم یاد آ گیا، میں نے لکھ لیا اس کو سائڈ کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کے فضائل سے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے بہت ٹائم، اس کو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔ جی میں وجاہت حسین الحنفی صاحب معذرت کے ساتھ، ہمیں صرف ابھی جو ہم نے ٹاپک ہے مولا علی جی کے ہی تعلق سے، خاندان اہل ٹھیک بیت کے تعلق سے، ہمیں ادھر ٹھیک جانا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے بس ٹھیک ہے، ایک بہت جواب شکریہ، دے دیا کہ ہم تمام صحابہ کو کافی۔ مانتے ہیں، اور تب کسی جی صحابی پر لعن طعن کو جائز نہیں سمجھتے۔ جو لعن طعن کرنے درست، والا ہے اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں جی ہے۔ ٹھیک یہ ہم نے جب کہہ دیا ٹھیک ہے تو ہمیں بار بار اس کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سیدی، بہت شکریہ۔ اب اس کی سند کے اوپر چلتے ہیں، حدیث پاک کی۔ جی سب سے پہلے ابو عبد الرحمن سلمی کا واقعہ میں نے بتا دیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اگلا راوی ہے، ٹوٹل سند کا مدار جو چلتا ہے نا، یہ سند غریب ہے عطا بن صاحب سے، عطا بن صاحب۔
عطا بن صاحب وہ راوی ہے جس کو ائمہ اصول حدیث، کوئی اصول حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیں، چاہے وہ ابن صلاح ہو یا مقدمہ صحیح مسلم لے لیں، چلیں مقدمہ صحیح مسلم لے لیں، عطا بن صاحب کو مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ راوی جس کے حافظے میں اختلاط ہو گیا تھا۔ یہ تو اچھا، ضرب المثل ہے۔ امام مسلم نے جو نام گنوائے ہیں بالکل صحیح مسلم کے شروع میں، کہ وہ راوی جن کو اختلاط ہوگا، پہلا نام لیا عطا بن صاحب کا بیچ میں۔ چلے اب عطا بن صاحب سے متعلق حدیث کی علتوں کے اندر یہ چیز ہے، بعض ائمہ نے کہا ہے کہ شروع میں ان کا حافظہ قوی تھا اور صرف دو لوگوں نے ان سے سماع صحیح کیا ہے، ایک حضرت سفیان نے اور حضرت شعبہ نے۔ اگر یہ روایت کریں سفیان اور شعبہ تو روایت صحیح ہوگی، اور اختلاط کے بعد جس نے بھی روایت کیا ہے، خاص طور پر اختلاط کے بعد جو بصری روایت کریں، کیونکہ آپ آخری عمر میں جب اختلاط ہوا تب بصرہ گئے تھے عطا بن صاحب، تب روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک چیز، بعضوں نے چار کا نام لیا، بعضوں نے کہا کہ یہ سفیان ثوری ہیں، شعبہ ہیں، حماد بن زید اور حماد بن سلمہ، اگر یہ چار روایت کرے تو قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روایت کرے تو وہ قبول نہیں ہے۔ جس روایت کو پکڑ کے شور مچایا جا رہا ہے وہ ابو جعفر رازی کی روایت ہے جو عطا بن صاحب سے کرتا ہے۔ ابو جعفر رازی خود اس کے حافظے میں پرابلم ہے اور یہ بصری ہے۔ یار اس طرح کی علت اس حدیث پاک میں چھپی ہوئی ہیں۔ اب امام حاکم نیشاپوری نے اس کو بڑا اچھی طرح ایکسپوز کیا مستدرک میں۔ اب امام حاکم فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 7220 میں آپ نے یہ حدیث بیان کی یہ والی، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک انصاری نے بلایا، اور یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور ابو عبد الرحمن اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو نماز مغرب پڑھائی۔ یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر انہوں نے جو ہے نا سورۃ الکافرون کو مکس کیا۔ یہ آیت پاک نازل ہوگی سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر، اس حدیث کے اندر عطا بن صاحب کے اوپر اختلاف کیا گیا ہے، اور جو ابھی ہم نے طرق بیان کیا ہے یہ سب سے اصح طرق ہے، کیونکہ یہ سفیان ثوری ہیں جو عطا سے روایت کر رہے ہیں، اور عطا سے روایت کرنے میں سفیان ثوری سب سے زیادہ احفظ ہیں، اور انہی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ اور انہوں نے اس کے بعد دوسرے طرق بیان کیے جس میں پرابلم ہے، تو حاکم نیشاپوری نے اس چیز کو بالکل کھول کے الحمدللہ تعالیٰ اسی زمانے میں ایکسپوز کر دیا، ناسبیوں کا پردہ چاک کر دیا اس آدمی نے۔ تو ایک تو یہ معاملہ عطا بن صاحب کا جو تھا یہ آپ کے سامنے الحمدللہ یہاں پہ کھول دیا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے عطا بن صاحب کے ساتھ۔ اور پھر حضرت سفیان کے ساتھ بھی، اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں سفیان نے دو روایتیں کی ہیں، ایک میں حضرت علی کا ذکر کیا، ایک میں نہیں کیا۔ دیکھیں سفیان نے 2 مرتبہ سماع کیا، ایک مرتبہ سماع سفیان کا جو ہے وہ ان کے اختلاط سے پہلے ہے، ایک پر اختلاط کے بعد ہے۔ جو روایت انہوں نے اختلاط سے پہلے والی بیان کیا وہ صحیح ہے، جو اختلاط کے بعد بیان کی ہے اس کے اندر علت آئی ہے، وہ پرابلم ہے، وہ ضعیف ہے۔ اس لیے کسی اعتبار سے بھی، یعنی وہ راوی جن کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کہہ کیا رہے ہیں، نام کس کا لے رہے ہیں، جگہ بدلتے چلے جاتے ہیں، اور پے در پہ ابو جعفر الرازی اس میں پرابلم ہے، حافظے میں مسئلہ ہے، وہ روایت کرتا ہے عطا بن صاحب سے، اس کے حافظے میں مسئلہ ہے، وہ روایت کرتا ہے ابو عبد الرحمن سلمی سے، وہ عثمانی ہے۔ ایسے راویوں سے آپ مولا کی تنقیس میں روایتیں قبول کریں گے؟ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کرتے ہوئے۔ تو تو یہ تو ہو گیا صحاح اس کی ستہ سند میں میں پرابلم۔ امام ترمذی، صحاح ستہ جی میں ترمذی شریف، ابو داؤد، ظاہر سی بات ہے جی تمام احادیث کی کتاب میں اس کا ایک مقام ہے، تو امام درست، ترمذی اور ابو داؤد سے کیسے یہ سب ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے ائمہ کرام جب وہ اس چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں نا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان کی نظر نہ ان شخصیات پر نہیں ہوتی، بلکہ ایک مسئلے کو اخذ کرنے پر ہوتی ہے۔ تو ان کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا، نہ ان کی انٹینشن ایسی کوئی ہوتی ہے، تو وہ کسی خاص مسئلہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے وہ پھر روایت قبول کر لیتے ہیں۔ ایک چیز یہ، دوسرا یہ بھی ممکن ہے ان کے پاس اس کی دوسری سند موجود نہ ہو، اور یہ امام ترمذی اور یہ تو ہو گیا نا امام ابو داؤد، ہم بات کرتے ہیں امام بخاری کی، وہ علتوں کے امام ہے، اس کے باوجود امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 200 کے قریب روایات صحیح بخاری کی اس میں علتیں نکال کر اس کے اوپر کرٹیسائز کیا، جس کا پھر ابن حجر نے جواب دیا۔ تو جب اتنے بڑے ائمہ جو ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہیں، اور یہ چیز بھی سمجھنے کی ہوتی ہے کہ علت عمومی طور پر 90% ثقہ راویوں کی حدیث میں ہوتی ہے، ضعیف راویوں کی حدیث میں نہیں ہوتی، اس کو تو ویسے ہی ضعیف کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کا ضعف واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے علتوں کا فن سب سے مشکل فن مانا جاتا ہے کہ اس میں ثقہ راوی کی غلطی پکڑنی ہوتی ہے، اس کا کیا کریں گے اب؟ تو یہ وجہ ہے ان لوگوں نے جس اینگل سے بیان کی وہ اس سے کوئی مسئلہ اخذ کرنا چاہ رہے تھے، بس اس سے زیادہ ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی تخریج کی، ان کو جمع کیا، جیسے ابن کثیر ہو گیا، حاکم نیشاپوری ہو گیا، ان لوگوں نے بڑا کھل کے کرٹیسائز کیا اس روایت کو کہ نہیں یہ روایت میں ضعف پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں ایک لیکن حوالہ یہاں پر دوں گا امام جی جی زیلعی کا۔ جی بالکل، جی جی امام زیلعی کی ان کی جو کتاب ہے ایک تو بڑی مشہور ہے نصب الرایا، اس میں نہیں، دوسری کتاب ہے جو احادیث الکشاف کی انہوں نے جو تخریج کی ہے زیلعی نے، جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں آپ نے اس حدیث پہ گفتگو کی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام منذری نے اپنی
حواشی میں اس سے متعلق لکھا ہے کہ اس حدیث کو سفیان ثوری ابو جعفر رازی نے عطا بن صاحب سے روایت کیا ہے مسندن، اور جو سفیان بن عیینہ اور ابراہیم بن طہمان اور داؤد بن جو ہیں جو دیگر راوی ہیں وہ عطا سے مرسلن روایت کرتے ہیں، اس کو وہ متصل روایت ہی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں اس کے متن میں بھی اضطراب ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، جیسے کہ ترمذی ابو داؤد کی، انہوں نے لکھا کہ جیسے کہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایتوں میں یہ چیز مسئلہ آ چکا ہے بیچ میں، اور کہتے ہیں کہ نسائی کی کتاب کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ جس نے نماز پڑھائی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور آگے فرماتے ہیں کہ مسند بزار کی روایت میں تو شخص کا نام بھی نہیں ہے، بس یہ کہا ہے کہ کسی شخص نے نماز پڑھا دی۔ یہ انہوں نے امام منذری کا یہاں پر کمنٹ نقل کیا ہے، اور اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ ان کتابوں میں علتیں نہیں ہیں، ایک دارقطنی کا حوالہ دیا، دوسری نصب الرایہ پڑھ لیں، چلیں یہ الحمدللہ ہم لوگ زیادہ حنفی ہیں پاکستان انڈیا کے اندر، اور نصب الرایہ کا ہمارے ہاں ایک خاص مقام ہے اس کتاب کا، آپ پڑھ لیں کہ کیسے انہوں نے علتیں نکالی ہوئی ہیں جو بیان کی ائمہ کرام نے، کبھی وہ عبدالحق اشبیلی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کبھی ذکیق العید کے حوالے سے، کبھی نووی نے علت نکالی اس کے اوپر، تو یہ چیزیں علتیں ہیں، یہ ائمہ کرام کے ہاں چیزیں چلتی ہیں، تو اس میں ان کے مقام پہ حرف نہیں آتا بالکل، تو یہ چیز یہ مسئلہ میں جی امید کرتا ہوں کہ جی اس حوالے سے صاف ہو گیا۔ احمد ابھی زروق صاحب لکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ شخص تو خود مناجی ہیں، تو میں آپ سے کہنا یہ چاہوں گا کہ تسلیم صابری صاحب جو پاکستان میں سلام رمضان کا پروگرام چلاتے ہیں، اور اس پہ سارے دعوت اسلامی کے چھوٹے منع، مدنی منع، بڑے منع آتے ہیں، اور دیگر ہزار جو بڑے بڑے علماء اہل سنت اس پہ آتے ہیں، وہ بھی تو منہاجی ہیں۔ تسلیم یہ صابری طریقہ ہے صاحب، تو آپ پہلے تسلیم صابری کو دیکھیے، جہاں پہ دعوت اسلامی کے بہت سے مفتیان کرام وہاں پر پہنچتے ہیں، تو پہلے ان سے پوچھیے کہ تسلیم صابری سے یہ آپ کیا ہیں۔ تو میں دیکھیے سوال میں وہی لوں گا جو سوال آج کے موضوع کے مطابق ہے۔ سب سے بڑی بات، محمد علی صاحب بخاری شریف میں قبر میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے، باقی حدیثوں میں 3 سوال کا ذکر ہے، پھر ہم کون سی حدیث مانیں؟ فالتو کا سوال کر رہے ہو۔ ہمارے علماء نے جب بتا دیا ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، تو تینوں حدیث تطبیق دی ہے۔ پہلے حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث میں تطبیق کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سیکھ لو، اس کے بعد آ کر کے سوال کرو، اور اس کے بعد ایسی بات کریں۔ بات یہ ہے کہ علم کہیں سے بھی آئے، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ ایک سوال اور بھی مولا علی کی ذات پر ہوتا ہے کہ مولا علی کے زمانے میں جو اسلامی رقبے تھے، جو زمینیں تھیں، وہ فتوحات حاصل نہیں ہوئی، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی کے دور میں جس قدر فتوحات ہوئی ہے، جس قدر اسلام می ریاستیں بنی ہیں، مگر حضرت مولا علی کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے، اس اچھا سوال ہے۔ میں 2 چیزیں اس سے پہلے میں ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت ڈسکریڈٹ کرنے کی جو بھی اٹیمپٹ کی گئی ہے، بھائی یہی میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح اہل بیت کی حدیثوں کو رد کیا جاتا ہے، کیسے الزام لگائے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کیا کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نام لیتا ہے۔ چلے ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسری جو پچھلی حدیث تھی اس میں تھوڑا ایک کچھ مکمل کرنا چاہوں اور گا، چند پوائنٹس میرے رہ گئے تھے۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر وہ عالم ہیں یا ان کے تعلق میں کوئی مفتی صاحب کوئی عالم ہے جی، اور وہ بیٹھ کر ہم سے بحث کرنا چاہتے ہیں، تو آپ برائے کرم آپ انہیں نام دیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کریں گے۔ آپ کسی مفتی صاحب کا نام دیجئے، آپ کسی مفتی سے آپ کا تعلق ہے، ان کو کہیے کہ ایک چینل ہے جس پر علمی گفتگو ہوتی ہے، ہم ٹاپک کا انتخاب کریں گے اور ان کو لائیے، ہم ان سے سوالات کریں گے۔ اگر آپ کے ٹچ میں کوئی ایسے مفتی صاحب ہوں، کوئی ایسے عالم ہوں، کوئی ایسے علامہ ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے کو میسج کیجیے۔ یہ انٹرنیشنل سنی چینل پہ جو میسج ہے ڈائریکٹ واٹس ایپ کا ہے، اور اس واٹس ایپ میں میرا ہی نمبر، میں نے کسی اور کا نمبر نہیں رکھا ہے، تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی علامہ ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، کوئی محدث صاحب ہو، اگر انہیں یہ بات جم نہیں رہی، اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کا علم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، تو آپ بالکل ان کو لا سکتے ہیں، ہم ان کا اپنے اس چینل پر کھلے طور پر استقبال کریں گے۔ جی جزاک اللہ۔ تو ابھی جو پچھلی جو ہاں، شراب وغیرہ سوال یہ تھا مسئلہ کہ تھا حضرت اس سے مولا متعلق، کائنات کے دور میں جی وہ فتوحات نہیں ہوئی جو جی تینوں صحابہ کے دور میں ہوئی۔ ٹھیک ہے
ٹھیک، میں سمجھ گیا اس چیز کو. اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے ایک فائنل جو ہے نا میں کچھ آرگومنٹ رکھنا چاہوں گا اس حدیث کے خلاف، کیونکہ اس کی جو مانوی اعتبار سے جو علتیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ، کیونکہ سند اور متن کا تو بیان کر دیا اصول حدیث کے اعتبار سے، اب درایتاً بھی اس جی کو اچھی طرح ڈسکس کر لیتے ہیں. جو آیت تطہیر ہے جس میں اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر طرح کی رجس کو دور کر دے. یہ اس آیت کے اترنے سے بہت عرصہ پہلے نازل ہو چکی تھی، جس کے اندر یہ، کیونکہ اس کو بتایا جاتا ہے نا کہ شراب کو جو حرام کیا گیا تو اس کا واقعہ یہ ہے. بھئی وہ جو آیت تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے اہل بیت کو، وہ تو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ علی علیہ السلام جو پہلے دن انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز فرض نہیں ہوئی، اس کے اوپر بھی کوئی آیتیں نہیں اتری کہ نماز ہے ایمان والو نماز فرض کر دی گئی، نماز قائم کرو، نہیں، اس سے پہلے ہی وہ نماز ادا کر رہے ہیں. انہوں نے انتظار کرنا تھا کہ شراب کب حرام ہوتی ہے؟ نہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ظاہر و باطن میں ایسے عکس تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اس چیز کی، کسی حکم کی اس سے متعلق. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا کیونکہ شراب کی یہ اللہ پاک کا فرمان کہ شراب رجس ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ یہ جو آیت پاک ہے یہ اس آیت سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اللہ پاک نے رجس سے تو اہل بیت کو ویسے ہی پاک کر دیا ہے. تو یہ تو سینس ہی نہیں بنتی کہ مولا علیہ السلام یہ کام کریے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ حرف آتا ہے ایسی بات کر کے، اس کی قدرت پہ حرف آتا ہے. ایک دوسرا، مولا علیہ السلام قرآن پاک کے ظاہر اور باطن ہر چیز کے عالم ہے. عبداللہ بن مسعود جیسے آدمی گواہی دیتے ہیں مشکات المصابیح وغیرہ کی جو روایات بڑی واضح اس کے متعلق. تو جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کو پہلی بار جب کرٹیسائز کیا تو جو علم والے ہیں وہ سمجھ گئے وہیں پر کہ یہ معاملہ کہاں جانے والا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کبھی شراب کو ساری زندگی ثابت ہی نہیں ہے، نہ شرک کیا نہ شراب پی، یہ شین کے کبھی قریب نہیں آیا ان دو شین کے. ٹھیک، تو اس لیے یہ روایت سرے سے ہی میں نے بتا دیا متن کے اعتبار سے بھی سخت قسم کا اضطراب ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، حافظے میں پرابلم ہے، اس کے معنی میں بھی پرابلم ہے. یہ معنی کے اعتبار سے بھی قرآن کے بھی خلاف ہے اور تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہے یہ چیز. تو یہ چیز الحمدللہ تعالیٰ یہاں واضح ہو تو گئی. میں اپنے اب جو سوال آپ کی کا طرف وہی. سوال ہے، جی جی اب اگلا سوال آپ نے جو کیا کہ فتوحات حاصل کیوں نہیں ہوئی، سبحان اللہ. دیکھیے اس کی جو ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے اللہ عالم وہ یہ ہے کہ جو سول وار کا دور حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا ہے نا، وہ کسی اور خلیفہ راشد نے نہیں دیکھا. کسی خلیفہ راشد نے ود ان اسلام 3 فرنٹس پہ جنگ نہیں کی، کسی خلیفہ راشد نے نہیں کی، کہ جہاں پر اپنے تک جو ہے وہ چھوڑ کے دوسری جگہ پر چلے جائیں. تو یہ سول وارز نے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ہے اس طرح کا ٹائم نہیں دیا ان مسئلوں کو سالو کر پاتے. بلکہ کسی نے کہا، شاید حضرت علی سے ہی پوچھا گیا تھا، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ کے دور میں وہ فتوحات نہیں ہوئی جو حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے دور میں ہوئی. تو کہا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. ان کے مشیر ہم تھے مگر ہمارے مشیر تم ہو. تو یہ سب سے بڑا فرق تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپس کی جنگ تھی، آپس میں جو اتنا اختلاف ہوا، پھر قاتل عثمان غنی کے قصاص کی بات آئی، بہت سارے مسئلے، جنگ جمل کی بات آئی، جنگ صفین کی بات آئی، پھر خارجیوں کا اپنا اس دور میں ایک طبقہ تھا. پھر وہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف خارجی آپ کے خون کے پیاسے تھے. اور وہ جو ایک قبیلے کو آپ نے قتل کر دیا تھا اور وہ عورت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. تو بہرحال تو یہ ساری آپسی اختلافات اس قدر تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس آپسی اختلافات کی بنیاد پر مولائے کائنات مشکل کشا کو داخلی امور کو سلجھانے میں ہی اپنے پورے وقت کو گزارنا پڑا کہ باہر کی اور باتیں یا اسلام کو اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ موقع فراہم نہیں ہو پائے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا، اگر آپ کے سوالات ہیں بالکل ہم آپ کے سوالات کو لیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال آپ کے معیار کے مطابق ہوگا، میرا سوال میرے معیار کے مطابق ہوگا. آپ کے سوال کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں. جیسے ابھی کسی صاحب نے یہ لکھا تھا شراب کے تعلق سے، مجھ سے پرسنل اس نے مجھے میسج بھیجا تھا، تو میں نے آج اس کو کوٹ کر لیا. ایسا یہ نہیں ہے کہ آج یہ گفتگو ہو رہی ہے کل نہیں ہوگی. ہم تو باقاعدہ دیکھیے ہم نے یہ لکھ دیا کہ یہ قسط نمبر 1 ہے، یہ فرسٹ سیریز ہے. ہم اس کو سیریز کے طور پہ چلائیں گے، آپ کے ہر سوالات کو لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر اس سوال کو ہم کسی پہ نہ تان نہ تشنیع نہ کسی کو برا کہیں گے، بلکہ ہم اپنے اوپر
लगने वाले एतराज़ात का जवाब देंगे। ये हमारा हक भी है, ये हमारा फरीज़ा भी है। जो मौला अली के गुलाम हैं, जो अहले बैत के गुलाम हैं, उनका ये मिल्ली फरीज़ा है कि अपने आका पे लगने वाले एतराज़ात का जवाब दें। तो मैं उसी हैसियत से मैंने इस काम की शुरुआत की है और ये काम मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए आपके सवालात अगर ना लिए जाएँ तो आप अफ़सोस ना करें कि मेरे सवाल को नहीं लिया गया। इंशाअल्लाह ताला दूसरे किस्त में, दूसरे एपिसोड में उसको शामिल किया जाएगा। अब एक सवाल हम और करते हैं, बड़ा अजीब-ओ-गरीब ये सवाल है कि जब हमारे उलमा फ़ज़ाइल अहले बैत पर कोई हदीस होती है, तो उस पर जब गुफ्तगू करते हैं तो ये किताबें लिखते हैं। अब देखें हमारे उलमा जो किताबें, आजकल की बात कर रहा हूँ, किताबें लिखते हैं तो बड़ा इत्दाल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अहले सुन्नत व जमात ने जो हमें एक दायरा खींच के दिया उसके बाहर ना चले जाएं। और वहां पर ये लिहाज नहीं रखते, वहां पर ये देखते हैं कि ये हदीस कैसी है। अगर हजरत अली के ताल्लुक से है, अना वाली मिन नूरिन वाहिद, अगर वो किसी एक तुरुक से भी उसे मौजू पाते हैं, ये नहीं देखते कि दूसरे तुरुक से वो मौजू है या वो ज़ईफ है या वो हसन है, फौरन कहते हैं कि ये हदीस मौजू है। हम उस हदीस पर अभी नहीं आएंगे, उस हदीस पर कलाम आइंदा एपिसोड में करेंगे। मगर जब उलमा के ताल्लुक से कोई हदीस आती है, जैसे इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, जैसे कि ये हदीस है कि अंबिया जो है नबियों के वारिस होते हैं, जैसे कि ये हदीस है कि उलमा के कलम की स्याही ये शहीदों के खून से तोली जाएगी, तो वहां पर ये नहीं देखते कि वो हदीस मौजू है या वो हदीस नहायत ज़ोफ़ में है, बल्कि वो बगैर किसी खोजबीन किए हुए, बगैर किसी असलियत तक पहुंचे हुए उसको ले लेते हैं। मगर जब अहले बैत के ताल्लुक से कोई हदीस आती है तो उसे फौरन मौजू कह देते हैं। तो ये जो मेयार बना है, इसको कैसे दूर किया जाए और ये क्यों बना है? ठीक है, इसकी सवाल के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। मसलन एक तो ये जी, कि जी। हदीस को मैं चाहूँगा कबूल और तफ़सील रद्द से आप करने इसका के जवाब एतबार दें। से, जी, जो है हदीस को कबूल और रद्द करने के एतबार से जो बल्कि है यूँ एक कहिए, हमारे यहाँ बल्कि इसको बहुत यूँ ही कहें, ज़्यादा। बल्कि यूँ कहें, इस जी, सवाल को मैं यूँ कर लूँ जी, कि जब औलिया कोई जी। किताब लिखते हैं, यूँ कहिए, जब औलियाए किराम किताब लिखते हैं, तो जी, फ़ज़ाइल मौला पे लिखते हैं। जब उलमा किताब लिखते हैं, तो फ़ज़ाइल उलमा पे लिखते हैं। और औलिया की कोई भी कश्फुल महजूब हो, कीमियाए सआदत हो और सैरुल औलिया हो या मखदूम पाक की लताइफ़ शरफ़ी हो, तो वहाँ ज़िक्र अली से वो किताब भरी पड़ी है। जब उलमा की किताब आती है तो वहाँ मुहताज से अली का ज़िक्र होता है। इसकी क्या वजह है? सुभान अल्लाह! ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने कर लिया है। देखें, इंसान जिसका खाता है ना उसी के गुण गाता है, ये सिंपल कायदा है। तो औलिया अल्लाह जिसके घर से खाते हैं वो उसी के गुण गाते रहते हैं दिन रात। इसलिए जब वो कलाम लिखते हैं तो कलाम में मनक़बतें भी अहले बैत की ज़्यादा लिखी जाती हैं, क्योंकि उनके फैज़ का सारा चश्मा वहीं से है। एक तो ये चीज़। दूसरा, औलिया अल्लाह सनद के मोहताज नहीं होते। मैं बड़ा दो टोक बोल रहा हूँ। वो ये सनद बहुत के अच्छी मोहताज बात, नहीं होते ये बहुत अच्छी गुफ्तगू कर हकीकत रहे हैं आप। देखने के जी, लिए। जी, जी। औलिया अल्लाह सनद के मोहताज नहीं होते हकीकत को देखने के लिए। अगर कोई कहे यार ये कैसी बात कर दी, मैं इसके ऊपर एक हवाला एक मुहद्दिस से दे देता हूँ आपको, एक मुहद्दिस से दे देता हूँ। हज़रत अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जो किताब है अल आसार अल मरफूआ फी अखबार अल मौज़ूआ, उसके अंदर आपने बाकायदा इस चीज़ का चैप्टर बनाया और आपने कहा कि अगर कोई अल्लाह का वली ये कह दे कि मैंने हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कंफर्म कर ली या ख्वाब की हालत में सुन ली, उसकी सकाहत की बिना पर उसकी रवायत को कबूल कर लिया जाएगा। सनद की ज़रूरत नहीं है। शेखुल अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फतुहात मक्किया में आप बाकायदा इसका जिक्र करते हैं। आप कहते हैं कि कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि सनद सही होती है, उसका मतन झूठ होता है। हम देख के पहचान जाते हैं उस बसीरत से जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे रखी है। और ऐसा भी होता है कि सनद उसकी खराब होती है, बिल्कुल खराब सनद होगी, कज़ाब तक हो सकता है, लेकिन मतन उसका बिल्कुल सही होता है और हम बसीरत से उसको पहचान जाते हैं। तो औलिया अल्लाह इसके मोहताज नहीं है, उनको दलील की जरूरत नहीं है। दलील तो एक वो चीज है, एक बैसाखी है, सच्ची बात है,
دلیل بے ساکھی ہے، اس لیے ایمان کو کسی دلیل کے اوپر نہیں رکھا گیا، بلکہ ایمان بالغیب کہا گیا، مان لو، دل نے ماننا ہے، عقل نے نہیں ماننا، یہ دل نے ماننا ہے، ٹھیک؟ وہ دل سے دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں وہ اپنے تقوی سے اس دلیل سے باہر نکل آتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ فُرْقَانًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ یہ علم رکھتے ہیں، وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں، ان کی آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں تو ان کو علی کے سوا نظر کچھ نہیں آتا۔ اب وہ بیچارے علی کا نام نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے؟ علماء اہل مشاہدہ نہیں ہیں، اہل حال نہیں ہیں، ان کو وہ فیوزات نہیں ملتے، یہ صرف کتابوں سے دیکھا، پڑھ کے سنایا۔ حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو فرماتے ہیں ایک جملہ، واہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں، یہ ان کو کرٹیسائز کرتے تھے اہل ظواہر کو، آپ کہتے تھے کہ ہمارا علم زندوں سے زندوں کا علم ہے، کہ جو زندہ زندے کو سناتا ہے آگے سے، تمہارا علم مردوں سے مردوں کا علم ہے، جو چلے گئے وہ تم ان کی روایتیں بیان کرتے ہو بیٹھ کے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جب اولیاء اللہ بات کرتے ہیں وہ شرح صدر کے ساتھ، نور کے ساتھ بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، اس لیے وہ کھل کے بتاتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان پاک کیا ہے، اور حقیقت یہی ہے جس نے بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شان میں کھل کے گفتگو کی ہے وہ نظر آئے گا اس کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ تھا، وہ ولی تھا جس نے بھی گفتگو کی ہے۔ اب علماء کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، علماء بیچارے اپنے مناظروں کے اور جدل کے مارے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی بھی میں ایسے سمجھتا ہوں کہ چلو ان میں سے تو بعض ایسے ہیں جو واقعتاً معذور ہیں اس چیز سے کہ وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے، اگر انہوں نے کوئی کھل کے کلام کر دیا تو بس وہ فتویٰ گاڑ دیں گے اس کے اوپر، یہ شیعہ ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یار ہم تھوڑا احتیاط کر لیتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ وہ ہم سے علم ہی حاصل نہ کریں۔ نسائی کا جو حال کر دیا وہ سب کے سامنے تھا، تو یہ وجہ نظر امام آتی ہے کہ نسائی علماء کے کھل ساتھ کے کیا کلام ہوا نہیں تھا؟ کرتے۔ امام نسائی کے ساتھ امام کیا ہوا تھا مختصر میں جی بتائیں امام نسائی، تاکہ ٹھیک ہے، ہمارے امام ناظرین کو نسائی، پتہ چلے کہ محبت اہل بیت کی سزا اس امام نے کیسی چکی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ تواتر کے ساتھ ائمہ کرام نے متفقہ طور پر بیان کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب واقعہ اس طرح چلتا ہے دمشق تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف ایک مزاج رکھتے ہیں، اپنا آپ کی شان کو سننا پسند نہیں کرتے، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ایک بغض پایا جاتا ہے۔ اب اس اللہ کے بندے اس مجاہد نے کیا کیا، بیٹھ کر یہ پوری خصائص علی لکھ ڈالی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں، وہ کتاب پوری اویلیبل ہے، سنن الکبریٰ کے اندر بھی وہ ساتھ چھپی ہے، الگ بھی پبلشڈ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں کم و بیش 180 سے کچھ زائد احادیث آپ نے جمع فرما دی، اور آپ نے دمشق میں مسجد میں کھڑے ہو کے وہ کتاب سنائی۔ بس وہ جو ناصبی تھے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اب ہمیں حضرت معاویہ کے فضائل میں بھی کچھ سنائی، تو آپ نے ایک روایت میں کہا کہ ان کے فضائل میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ اگر وہ اپنے آپ کو بال برابر چھڑا لیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی روایت سنا دی کہ اللہ ان کا کبھی پیٹ نہ بھرنا، جو ابن عباس کی جو حدیث آتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس بات کے اوپر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو مارا، بہت مارا، اور ان زخموں کی وجہ سے آپ ان زخموں کی تاب نہ لا پائے، اور اب کچھ دنوں کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں شہید کیا گیا ہے، بہت بڑا مقام۔ تو یہ حال کیا جاتا ہے جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے نور علی وارسی صاحب، نور حسن وارسی صاحب کی علماء ظواہر یہ مانتے ہیں کہ علی کے بغیر کسی کو ولایت نہیں ملتی، پھر اگر علی کوئی ذکر کرے، زیادہ کرے تو اسے رافضی اور شیعہ کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ خیر اس کا جواب ہو چکا ہے مگر جی وہ صاف صاف سمجھنا چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یعنی علماء ظواہر یہ مانتے ہیں، دیکھیں ہمارے علماء اور بھی بہت چیزیں مانتے ہیں، ہمارے علماء ظواہر یہ بھی مانتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام ہے، لیکن پریکٹیکلی جب وہ بات کرنے پہ آتے ہیں نا تو وہ چیز شو نہیں کرتے، یہ ان کے ماننے میں اور ان کے عمل کرنے میں تضاد نظر آتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ بیچارے حالات کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ مانتے سارے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ باب مدینہ علم سے اس کے وہ بھاگ ہی نہیں سکتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لمٹ لگا دیا، وہ کہاں جائیں؟ اگر ان کو اگر ہو سکتا تو شاید اس کا بھی انکار کر دیتے۔ بالکل لیکن یہ صحیح، وجہ لیکن ہم یہ ہے کہ وہ چاہیں گے بیچارے ماننے پہ مجبور ہو رہے گے کیونکہ آپ نے بہت مطالعہ کیا اہل بیت پر احادیث کے حوالے سے، اور آپ نے بہت تحقیق کی اس بات پر، خاص طور سے آپ نے امام نسائی کے اوپر جو ہے کئی ایپیسوڈ آپ کے آئے، کئی قصوار آئے، اور تصوف پر بھی آپ نے دفاعی ویڈیو نکالی۔ ہم یہ چاہیں گے جو آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو آپ نے محسوس کیا اہل بیت کی عظمتوں کے حوالے سے، جی کیا وہ اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے اور جنت مل جائے گی؟ آپ ایک پیغام دیں ہمارے ان کے ناظرین۔ علاوہ
میرا جواب یہ ہے کہ ان کے علاوہ کون ہے اس کائنات میں؟ اگر کوئی ہے تو وہ دکھا دے. ہم یہ نہیں کہتا کہ کیا وہ اس قابل ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ دکھا دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کے متعلق فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت، اور ایک روایت میں مولا علی کرم وجہ کریم کی تخصیص فرمائی، یہ قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، آپ نے ایک شخص کو کہا، معاویہ بن ہیدا کے متعلق روایت آتی ہے، آپ نے اس کو کہا کہ تم علی کے متعلق سب و شتم کرتے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے حوض کوثر سے دور کر دیں گے، کیونکہ منافق کوئی بھی حوض کوثر پر آپ کے پاس نہیں آ سکتا. یہی وہ ہستیاں ہیں جن سے ہم اجر کی بھی امید رکھتے ہیں اور جن کی خدمت کر کے، جن کے غلاموں کی خدمت کر کے ہم جنت چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آیا. وہ پیر نصیر صاحب کیا خوبصورت جو ہے نا انہوں نے وہ جملہ فرمایا، کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت نظر ہے. جب میں نے اولیاء اللہ احمد کی زروق پڑھا صاحب ہے مجھے ہر طرف احمد علی علی زروق نظر صاحب آتا. لکھ رہے ہیں، احمد زروق صاحب لکھ رہے ہیں کہ امام نسائی روٹ، میں نے اسکرین پہ دے دیا ہے، 29 narration about حضرت معاویہ. Keep in mind that there are 55 narration in total about him in Sihah. یہ شاید کی بات سمجھ نہیں پائے. اچھا مثلا امام احمد اچھا زروق یہ صاحب شاید بات یہ کہہ سمجھ رہے نہیں ہیں کہ پائے. اچھا ٹھیک ہے جی وہی مسئلہ ہوا ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام نسائی نے ان سے روایت لی ہے، حضرت امیر معاویہ سے امام نسائی نے جی نہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں 29 حدیثیں ہیں ان کے متعلق. کون امام سی نسائی 29 ہیں؟ یعنی ان کی جی. نہیں مجھے تو نہیں ملی، دکھا دے پلیز، بڑی مہربانی ہوگی. ان سے تو متعلق اگر کسی نے حدیث اگر احمد زروق صاحب اگر احمد زروق صاحب امام نسائی نے حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں 29 حدیثیں یا 55 ہیں جو بھی آپ لکھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک آدھ دو حدیث پاک جو حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں امام نسائی نے لکھی ہیں ان پر آپ اس کو بھیج دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. اور آپ نے ہمیں اس جانب توجہ دلائی ہے، ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. اور وہ کون سی 55 یا 29 حدیثیں ہیں جو حضرت امام نسائی نے نسائی شریف میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں بیان کی ہے. آپ نے کیپ ان مائنڈ کہا ہے تو ہم نے مائنڈ میں اس کو بسا لیا ہے، لیکن ہم آپ سے سوال چاہتے ہیں اگر کوئی حدیث پاک آپ کے سامنے ہو تو آپ اس کا ہمیں حوالہ دیں. اور صرف بات کہنے سے نہیں کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور اب بھائی 29 روایت فرما رہے ہیں تو ہماری گفتگو روایت پہ تھوڑی ہو رہی ہے. ہماری گفتگو تو یہ ہو رہی ہے کہ امام نسائی خصائص علی پر، فضائل علی پر انہوں نے حدیث کو جمع کیا، اور شام دمشق کی مسجد میں انہوں نے خصائص علی، فضائل علی، مناقب علی پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کی شان میں پڑھو، تو نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجھے ملا ہے وہ یہی ہے. تو روایت اور ہوتی ہے، اور کسی کے فضائل اور مناقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو بیان کرنا اور ہوتا ہے. جی اگر آپ سمجھ نہ پائے ہوں یا ہم نہ سمجھ پائے ہوں تو ہمیں آپ سمجھا دیں، اگر آپ نہ سمجھ پائے ہوں تو آپ کہہ دیں کہ میں سمجھ نہیں پایا. تو میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد بالکل واضح ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تلاش میں نکلے ہیں ان چیزوں کے کہ جو بہت دنوں سے یہ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ جھٹ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ علی کعبے میں جو پیدا ہوئے، یہ روایت غلط ہے. جب علی کے تعلق سے بات یہ ہوتی ہے کہ علی جو ہے جنگ بدر میں ہیرو تھے تو کہتے ہیں بات غلط ہے. جب بات یہ کہی جاتی ہے کہ علی جنگ احد میں ہیرو تھے، کہتے ہیں نہیں، ہیرو کوئی اور تھے. جب بات یہ کہی جاتی ہے کہ علی کا مقام تو یہ ہے کہ جو بستر نبوت پر سویا ہو، تو اس سے علی کے مقام اور علی کی عظمتوں کا اندازہ کون لگایا جاتا ہے. جب بات کعبے میں 360 بتوں کے گرانے کی اور کاندھے پر علی کے نبی کے علی کے بیٹھنے کی ہو تو سوال ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. جب بات ہوتی ہے مولا کائنات مشکل کشا کے علم کی، انا مدینۃ العلم ولی بابھا، تو بات کہی جاتی ہے اس حدیث میں کلام ہے. جب بات ہوتی ہے علی کے تعلق سے کہ یا علی
लहमो का लहमी, दमों का दमी, तब ये कहा जाता है कि ये हदीस मौजू है। जब बात ये होती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इन पंजतन के वसीले से दुआ मांगी, तो बात कही जाती है कि ये मौजू है। तो ऐसे बहुत से मामलात हैं जहां पर ये बात अहले बैत के ताल्लुक से जब होती है तो कह दी जाती है कि मौजू है। तो अगर जो मेयार आपने मौजू का, जो मेयार आपने ज़ौक़ का, कुव्वत ज़ौक़ का रखा है, वही मेयार अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल और मनाक़िब पर जो अहादीस लिखी गई कि महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ये ज़मीन और आसमान को ना बनाता, तो इसी हदीस पर अगर हम सवाल कर लें तो आपको जवाब देने में दिक्कत आ जाएगी। ऐसे बहुत से सवालात हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि अगर उसे बुजुर्गों ने लिखा है और किसी ने अगर ज़ईफ़ भी माना है, तो हमें हमारे उलमा ने साफ तौर से कहा है कि ज़ईफ़ हदीस का फ़ज़ाइल में एतबार होता है, तो उसको बिला शक व शुबहा तस्लीम कर लेना चाहिए। और हम फिर आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपके ज़हन को इस तौर पर उलझाना नहीं चाहते कि हम कोई और अकीदा या कोई और हम आपके ज़हन में डालना चाहते हैं, बल्कि वही अकीदे अहले सुन्नत व जमात है जो हमारे बुजुर्गों से, हमारे उलमा से हम तक आया है, उसी की तरवीज व इशाअत कर रहे हैं। मगर आज जो ज़रूरत पड़ी अहले बैत पर होने वाले एतराज़ात के जवाबात की, उसकी वजह ये है कि हम देखते हैं कि हमारे उलमा इसकी तरफ से जवाबात कम देते हैं, और कोई महफिल होती है, कोई जलसा होता है, तो उस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। तो इसलिए हमने ये शुरुआत की है। अब अगर ये शुरुआत आपको अच्छी ना लगे तो ये आपको मुबारक है, और जिन लोगों को अच्छी लगती है हम उनसे कहेंगे कि बराबर इस प्रोग्राम को देखते रहें और इसे सराहते रहें। हमारा मकसद आपके इल्म में इजाफा करना है। और आपको एक चीज़ और बावर करना है, मैं किसी आलिम को भी ला सकता था और लाया भी, मुफ्ती शफीकुल कादरी हनफी को, मगर मैंने गैर आलिम जिसे आप कह लें, आपकी इस्लाम में आलिम जो मदरसे से पढ़ के आए, जिसमें दसारे बंदी की गई हो, दसार फजीलत हो, फजीलत की दसार और डिग्री हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि इल्म के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जुब्बा और कुब्बा पहने और किसी मदरसे में जाएं तभी आपको इल्म हासिल होगा। आप अपने घर में बैठ करके और आप अपने बुजुर्गों की सोहबत में रह करके, आप उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में जा करके, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप फिलोसोफर हैं, आप कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आप इल्म दीन हासिल कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत हमारे बिरादर मुकर्रम हाफिज वजाहत हुसैन अल हनफी है। तो यकीनन आपको अंदाजा हो गया होगा कि हदीस के हवाले से आपको कितना इल्म है, कितनी मालूमात है, और कितना आपने उस पर स्टडी की है। तो इसलिए आपसे कहते हैं, जो बात ये बोले गलत आप लगे तो उसको आप रिसर्च कीजिए, तलाश कीजिए, और ये कहिए दूसरे दिन कि ये बात जो उन्होंने कही थी ये बात गलत है, सही बात ये है, हमने इस किताब में पढ़ा है, हमने इस किताब में पढ़ा है, ताकि हमें भी गुफ्तगू करने में अच्छा लगे, और अच्छा लगे और ये लगे कि आपके इल्मी ज़ौक़ का हमें पता चले। सिर्फ मौला मौला कहने से कोई मुहिब्बे मौला नहीं होता, बल्कि मौलायत का एक काम ये भी है कि अपने आका पर लगने वाले एतराज़ात का दिफा किया जाए और उसका जवाब दिया जाए। हम वही काम कर रहे हैं और आपसे गुजारिश भी कर रहे हैं, और आपके ज़रिए हम ये पैगाम तमाम उलमा अहले सुन्नत मुफ्तियान इकराम को पहुँचाना चाहते हैं कि अगर कोई आलिम दीन, अगर मुफ्ती शहर, मुफ्ती इलाका हमारे इस चैनल में आना चाहता है, उसका मुकम्मल तौर पे हम तहे दिल से इस्तक़बाल करेंगे, और उनसे भी यही सवालात करेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ताकि हक और बातिल में इम्तियाज हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस चैनल पर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। दिल तो ये चाह रहा था कि और भी गुफ्तगू हो, और भी सवालात हो, मगर हमें पता है कि आपके ज़िम्मे और भी काम है, मगर हम ये सिलसिला जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम फिर इस पर गुफ्तगू करके नए सवालात जो आपने भी किए हैं उसको भी शामिल करेंगे, कुछ सवालात जो मेरे ज़हन में हैं उसको शामिल करके
لیکن ہمارے سوالات صرف اہل بیت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہوں گے، کبھی کسی کی فضیلت ہوگی، کیونکہ 12 امام میں سے ہمارے وہاں یہ معاملہ یہ آ گیا ہے کہ ہم امام زین العابدین کی زندگی کو نہیں جانتے، ہم امام زید کی زندگی کو نہیں جانتے، امام زید کون کس کے بیٹے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، شخصیت کی تو بات ہی دور ہے، ہم امام جعفر صادق کے تعلق سے کچھ جان گئے ہیں مگر حضرت موسیٰ کاظم کیا تھے وہ نہیں جانتے، امام علی رضا کیا تھے وہ نہیں جانتے، امام تقی کا کیا مقام تھا، امام حسن عسکری کا کیا مقام تھا۔ ہم صرف اعتراضات کے جوابات ہی نہیں دلوائیں گے بلکہ ایک ایک دن ایک ایک امام پر ہم گفتگو کریں گے، ان کے فضائل و مناقب پر آپ کے سامنے ہم کچھ اور بھی حضرات کو لائیں گے، مگر ہم گزارش کریں گے کہ حافظ وجاہت حسین الحنفی صاحب ہمارے اس پروگرام میں ہفتے میں 1-2 دن ہمیں ضرور دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ سے کچھ استفادہ ہو سکے۔ جی جی سیدی، بس ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے جو کافی چیزیں ماشاءاللہ آلریڈی کافی کلیئر کر دی ہیں، یہ جو 29 نریشنز کے حوالے سے بات کی ہے، تو میرے دوست ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی روایت لے لی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی ثابت کر دی۔ امام نسائی نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کی بھی حدیث لی ہے سنن نسائی کے اندر۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ وہ شخص ہے جس نے کربلا میں امام حسین پہ پہلا تیر چلایا تھا، اور امام یحییٰ فرماتے ہیں اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حدیث بھی لی جائے، تو اس کی روایت لے لینے سے اس کی کوئی تعدیل ثابت نہیں ہوتی۔ بس یہ قاعدہ یاد رکھیے، ایک ہلکا سا میں نے اشارہ آپ کے لیے کر دیا، آگے اس میں سمجھنے کے ارے لیے امام بخاری نے تو مروان سے لی ہے اور وہ صحیح حدیث ہے، آپ امام نسائی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو بس میں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ محدثین نے حدیث کے لینے میں معیار کیا رکھا، اور ہر محدث کی اپنی الگ الگ شرط ہے، امام مسلم کی الگ ہے، امام بخاری کی الگ ہے، دیگر جو صحاح ستہ میں امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ سب لوگوں کی الگ ہے، اس کے علاوہ الحاکم میں جو المستدرک ہے، یہ تمام لوگوں کی الگ الگ ہے۔ تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سوال مدینہ قیامت کا آخری سوال کیا ہوگا کا محرقہ میں آیا ہے کہ آخری سوال مولا علی پر ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نور حسن وارسی آپ کا یہ سوال ہم بالکل لیں گے آئندہ ایپیسوڈ میں، کہ قبر میں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چوتھا سوال مولا علی کے بھی تعلق سے ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے ایپیسوڈ میں ہم وہ کتاب لائیں گے کہ اگر ایسا ہوگا، مگر اہل سنت و جماعت کا کیا کہنا ہے، ان کی کتابوں میں کن سوالات کو درج کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اتنا خوبصورت بیان ہوتا ہے چینل میں، اور کیا بتا، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہت سے لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ فقط فضائل و مناقب کو بیان کر کے اس کے حوالے نہ دیے جائیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں، جہاں ہم ان کی عظمتوں کے ترانے گا رہے ہیں، وہ بلا دلیل نہ ہو بلکہ دلیل کے ساتھ ہو، کس کتاب میں ہے، کس نے روایت کیا ہے، کس نے لکھا ہے، وہ کتاب کتنی معتبر ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں، اور آج کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم تھی، اور عام طور سے 10 سے 11 بجے کے بیچ انٹرنیٹ کی پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت فیس بک پہ آن لائن پروگرام کی بہار ہی بہار ہے، ہر شخص لائیو اسٹریمنگ کر رہا ہے، ہر شخص کا لائیو ٹرانسلیشن ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت کچھ باتیں ہمیں بھی سننے میں دقت آئی جب آپ بول رہے تھے، مگر ہم نے بہت غور سے سنا، اور اس لیے آئندہ سے یہ پروگرام جو ہمارا 12 بجے تک ہے انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ختم ہوگا، تاکہ آپ دوسرے چینل پہ بھی کچھ استفادہ کر لیں، وہاں بھی جا کر دیکھ لیں۔ لیکن الحمدللہ میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں دوں کہ جو آپ نے اگر ایک بار یاد کر لیا تو لوگ اس کا جواب یا اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ ہم انشاءاللہ ابھی آپ جائیں گے نہیں، ہم آپ سے بات کریں گے۔ میں اپنے ناظرین سے ودا لیتا ہوں، اور ان دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا بندہ کریم آقا سازا بندہ نوازا مالک و مولا، ہم سب کو اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام کے صدقے طفیل مولا ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ مولا
جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو موذی اور وبا کی شکل میں اور ایک آفت کرونا کی شکل میں آئی ہے مولا تو اسے دور فرما دے. یا اللہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان اتحاد فرما. یا اللہ ہم مل جل کر زندگی گزاریں ایسی توفیق عطا فرما. اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور العرش محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رنگے عقیدہ رنگے عقیدہ رنگے عقیدہ رنگے عقیدہ رنگے عقیدہ. دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ چینل انٹرنیشنل سنی